बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। गुज़श्ता हफ्ता इस्लामी निज़ाम में मईशत के पहलुओं पर तायराना नज़र से हम सब को अंदाज़ा हुआ कि तर्ज़ ज़िंदगी के दीगर उसलूब की तरह मईशत का भी मुकम्मल लाया अमल दीन में मौजूद है। 2 सदियों की गुलामी ने हमें न सिर्फ इस अमली शक्ल से दूर कर दिया, बल्कि हम नस्ल दर नस्ल इसके इल्मी पहलुओं से भी नाआशना होते चले गए और नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि जब कोई शरई मईशत का नाम लेता है तो हर तरफ उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ये कोई शजरे ममनुआ हो। तागूत के गलबे से निकलना है तो हमें इसके मुज़मिरात बखूबी जानने होंगे। खुद को और मिल्लत को इस पर निज़ाम राइज करने की तरगीब देना होगी। आज हम इसी तसलसल में अपने अजीज रफ़ीक जनाब इरफानुल्लाह खान से बकिया पहलुओं का मुताला करेंगे। ये इंशाअल्लाह 1 घंटे का दौरानिया होगा और फौरन बाद आधा घंटा के लिए सवालात की नशिस्त होगी। ख्वातीन व हज़रात, जनाब इरफानुल्लाह खान साहब जी। मैं अगेन उसी आयत के साथ स्टार्ट करूँगा। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। और हमने तुम पर ऐसी किताब नाजिल की है कि इसमें हर चीज़ का बयान तफसील के साथ है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत है। आज क्योंकि हमारा एक लिमिटेड दौरानिया है, अगेन मैंने 3 चीज़ों को, इकोनॉमी के 3 एस्पेक्ट्स को सिलेक्ट किया है कि मैं उनको डिस्कस करूँगा और कुछ एस्पेक्ट्स फिर भी रह जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली हम अपने टाइम के मुताबिक चलेंगे और उसी के मुताबिक ताकि हम अपने टाइम पे ख़त्म कर सकें। तो वो जो 3 चीज़ें आज डिस्कस होंगी वो ज़मीन के बारे में इस्लाम के अहकामात हैं, तो उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ है। दूसरी जो अहम चीज़ जो बहुत ही अहमियत की हामिल है वो करेंसी सिस्टम जो इस्लाम ने दिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो बैंकिंग का निज़ाम जो आज के सूदी बैंकारी के मुतबादिल हम देखेंगे कि किस तरीके से इस्लाम के अंदर हम बैंकारी का एक निज़ाम चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये 3 जो है आज का मेरा फोकस होंगे। पहली स्लाइड से यानी पहले जो टॉपिक है उससे मैं स्टार्ट लेता हूँ। तो ज़मीनों के जो अहकामात हैं उसके अंदर 3 बड़े क्रिटिकल अहकामात हैं जो कि बज़ाहिर यानी दिखने में शायद बहुत सादा लगते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन उसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर की थी 2-3 दिन पहले, तो उसके अंदर चूंकि कुछ चीज़ें उसके अंदर डिस्कस हो गई थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बहुत ब्रीफ सा रखा है। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। तो इस्लाम का जो पहला उसूल है ज़मीनों के हवाले से कि ज़मीनों की मज़ारियत हराम है। तो मज़ारियत से मुराद ज़मीन को किराए के ऊपर देना, यानी कि एग्रीकल्चर ज़मीन को, यहाँ पे ज़रई ज़मीन की बात हो रही है कि ज़रई ज़मीन को किराए पर देना या उसको प्रोड्यूस के किसी परसेंटेज के एवज देना, ये हराम करार दिया। और इसकी थोड़ी सी आगे तफसील आएगी, मैं सिर्फ उसके ऊपर से गो थ्रू कर दूं। तो इस्लाम ने मज़ारियत को हराम किया, उसके बेनिफिट्स भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 2, इस्लाम का हुक्म ये है कि अगर एक ज़मीन ऐसी है जिसका कोई मालिक नहीं है या वो बंजर ज़मीन है, तो जो शख्स उसको उसके गिर्द बाड़ लगा दे या उसको इस्तेमाल में ले आए या उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दे या घर बना दे या कोई चौपाल बना दे या किसी भी तरह इस्तेमाल के अंदर ले आए, तो वो ज़मीन उसकी हो जाती है। तो ये इस्लाम का एक उसूल है जो कि आज के इस निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह तीसरा जो उसूल इस्लाम ने ज़मीनों के हवाले से दिया है कि ज़रई ज़मीन अगर आपकी अपनी भी है, लेकिन अगर आपने 3 साल तक उसको काश्त नहीं किया या किसी भी तरह उसको इस्तेमाल नहीं किया, सो यू लूज योर लैंड, और आपकी ओनरशिप उसके ऊपर से ख़त्म हो जाती है और रियासत जो है वो आपसे वो ज़मीन ले लेगी, बज़ोर कुव्वत जो है वो ले लेगी।
تو یہ 3 اصول ہیں، ان کے ایویڈنسز کے اوپر میں آ جاتا ہوں۔ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں وہ سارے دلائل کے اوپر مبنی ہیں، اور یعنی کہ ہمیں ٹھیک ہے اس کے بینیفٹس بھی میں آگے ڈسکس کروں گا، لیکن جو اصل چیز جس کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں وہ احکام جو دلائل ہوتے ہیں قرآن و سنت سے۔ تو جو پہلا اصول جو بیان ہوا مزارعت کے حرام ہونے کا، کہ زمین جو زرعی زمین ہے اس کی مزارعت حرام ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ایویڈنسز آ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس حدیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرعی زمین سے حصہ یا کرایہ وصول کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح نسائی کے اندر یہ ساری سیاستہ کی ایویڈنسز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہم پیداوار کے کچھ حصے کے بدلے سے کرائے پر دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا ہم بھوسے کے بدلے زمین کرائے پر دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا ہم کھالوں پر اگنے والی جڑی بوٹیوں کے بدلے زمین کرائے پر دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ خود کاشت کرو یا اپنے بھائی کو دے دو۔ تو یہاں سے بہت واضح یعنی کہ نظر آتا ہے، اور یہ میں نے چند ایویڈنسز کلیکٹ کیے ہیں، یعنی اس کی تفصیلات اور بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہے کہ آپ خود کاشت کریں یا کسی کو دے دیں، یعنی کہ کرائے پہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اس میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے امپلائیز نہیں رکھ سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی کہ آپ اگر اپنے امپلائیز رکھتے ہیں تو ایکچولی وہ آپ کے خود کاشت کرنے کے اندر ہی آتا ہے۔ تو آپ اپنے مطلب لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں جو دہاڑی کے اوپر ہوتا ہے یا روزانہ کی بنیاد پہ یا ماہانہ کی بنیاد پہ، جس طرح بھی آپ طے کریں، اور آپ زمین کو یعنی اس کے اوپر جو فصل اگا سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح کے ہوتا ہے عام طور سے کہ کرائے کے اوپر یا ٹھیکے پہ دے دی جاتی ہے کہ آپ بس کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے سال کے لیے آپ کو دے دی، لیٹ سے 10 لاکھ روپے کے اوپر جتنے بھی زمین ہے، اور اب آپ اس کے اوپر کاشت کریں نہیں کریں جتنی بھی ہوتی ہے وہ مطلب وہ آپ کی مطلب وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو یہ چیز مزارعت کے اندر آتی ہے اور یہ چیز اسلام نے الاؤ نہیں کی۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایویڈنس ہے، جس کے پاس زمین ہے اسے زمین خود کاشت کرنی ہوگی یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے دینی ہوگی، اور وہ اسے پیداوار کے 1/4 1/3 یا کسی مخصوص اناج کے بدلے کرائے پر نہیں دے سکتا۔ تو یہ وہ ایویڈنسز تھے جو مزارعت کے حوالے سے تھے۔ اب جو دوسرا اصول ہے کہ جو زمین بنجر پڑی ہو یا جس کا کوئی مالک نہ ہو تو آپ اس کو استعمال میں لا کے اس کے اوپر ملکیت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح آپ اس کو استعمال میں لے آئیں، اس کے گرد باڑ لگا دیں یا کچھ بھی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی کسی زمین کو زندہ کرے جو کسی کی ملکیت میں نہیں تو پھر وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، جو کوئی ایک بنجر زمین کے ارد گرد باڑ لگا لے وہ اس کی ہو گئی۔ اور اسی طرح دوسرا ایویڈنس یہاں پہ ویسے وہ جو ہے ساتھ ریفرنس نہیں دیا گیا، لیکن یہ بھی حدیث ہیں، جو کوئی بھی کسی دوسرے مسلمان سے پہلے کسی چیز کو حاصل کر لے وہ اس کی ہو گئی، جو کوئی بنجر زمین کو آباد کرے وہ اس کی ہو گئی۔ تو یہ چند ایویڈنسز ہیں، اس کے اوپر ایویڈنسز اور بھی ہیں، لیکن یہ واضح کرتے ہیں کہ ایسی زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو، یہ خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خالی پلاٹ پڑا ہے، اب جیسے یہاں پہ ریزیڈینشیل ایریاز میں خالی پلاٹس ہوتے ہیں تو وہ آبویسلی ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ اگرچہ خالی ہیں لیکن مطلب یہ ایک نون بات ہے کہ کوئی اس کا مالک ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے گرد جو ہے وہ 4 دیواری کھڑی کر کے اور اپنا گھر بنانا شروع کر دوں، لیکن یہ ایسی زمین کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس کا کوئی مالک نہیں، مطلب ظاہری سائنز ایسے ہیں کہ بھائی ادھر نہیں ہو سکتا، یہ کسی کی زمین نہیں ہو سکتی، یا آپ کو پتا ہو کسی بھی وجہ سے تو ایسے سائنس موجود ہوں کہ وہ کوئی مالک نہیں ہے اس زمین کا، تو آپ اس کے گرد باڑ لگا لیں، تو بھی کریں۔ اب اس کے بینیفٹس وغیرہ وہ تھوڑا آگے میں ڈسکس کروں گا کہ اس سے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ اس کو بزنس کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ایسی زمین کو ریزیڈینشیل یوز کے اندر لایا جا سکتا ہے، ایسی زمین کو زرعی استعمالوں کے اندر لایا جا سکتا ہے، مطلب ایک طرح سے زمین آپ کو فری مل گئی نا۔ تو یہ انٹرپرینورز کے لیے اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نے لیٹ سے ایک کاروبار شروع کرنا ہے اور آپ اوبیسلی اس کو، اگر ایسے کاروبار ہیں جن کے لیے زمین چاہیے، لیٹ سے کیٹل فارمنگ ہے یا دوسری چیزیں ہیں،
یا لیٹ سے ایگریکلچر آپ شروع کرنے چاہ رہے ہیں اس کا کاروبار، اور آپ کے پاس اپنی زمین نہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک اور جگہ پہ مطلب ایسی زمین جس کے کوئی مالک نہیں ہے اور مطلب وہ ویسے بھی بنجر پڑی اور یا استعمال میں نہیں آ رہی، تو آپ اس کو سٹارٹ کر دیں کاشت کرنا، اس کے ارد گرد اپنے ایک بارڈر لگا دیں جو بھی ہے، اور بس وہ آپ کی ہو گئی۔ مطلب اس نظام میں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کبھی بھی، زمین یعنی کہ اس طریقے سے کبھی بھی نہیں لی جا سکتی موجودہ نظام میں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور ایویڈنس بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو بھی ایک ایسی زمین پر سکونت اختیار کر لے جو کسی کی نہ ہو تو پھر وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ سکونت سے مراد وہی کہ گھر بنا لے یا کسی طرح کی رہائش کے لیے اس کو سیٹ کر دے۔ اچھا، پھر جو تیسرا اصول ایگریکلچر کا تیسرا اور آخری، کہ ایک شخص کی زمین ہے، ایگریکلچرل زمین ہے، اور وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا، تو اسلام نے یہ رائٹ آپ کو نہیں دیا کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، آپ کو لازماً اپنی زمین کو استعمال کرنا ہوگا۔ یہ ایگریکلچر زمین کی بات ہو رہی ہے، اگر 3 سال تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ سے فورسفلی لے لی جائے گی، بیکاز یو آر ایکچولی ویسٹنگ لینڈ، یعنی کہ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو عمل سے ہے یہ دلیل ہم نے لی ہے، اور چونکہ انہوں نے تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے اس رول کو امپلیمنٹ کیا اپنے دور خلافت میں، اور تمام صحابہ اس کے اوپر انہوں نے اجماع کیا، لہٰذا یہ اجماع صحابہ کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اجماع صحابہ از ون آف دا 4 ویلڈ سورسز آف شریعہ، تو جو 4 سورسز ہیں قرآن، سنت، اجماع صحابہ اور قیاس ہیں، تو چونکہ انہوں نے اس پہ عمل کیا اور حضرت عمر تعالیٰ نے اس رول کو امپلیمنٹ کیا اور اس پہ کسی بھی صحابی میں سے کسی نے بھی آبجیکٹ نہیں کیا، سو دس یعنی کہ یہ دس کانسٹیٹیوٹس اجماع صحابہ، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ویلڈ دلیل بن جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ زمینیں لی اس طریقے سے، ایسا ہوا تھا اصحاب میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے ہیں، جو غالباً وہ حضرت بلال نہیں ہے جو یعنی کہ مدینے میں اذان دینے والے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عمر تعاون نے ان سے زمین واپس لی، کیونکہ ان کو بہت بڑی تعداد میں زمین دے دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، جو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اور انہوں نے ان میں سے کچھ حصہ کاشت کیا تھا اور کچھ جو ہے خالی یعنی کہ کافی سارا پڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر تعاون نے ان سے واپس لے لی کہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ کوئی حق نہیں ہے تمہارا اس کے اوپر، اور اس پہ انہوں نے آبجیکٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسی زمین مجھ سے کیسے لے سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے دی، تو انہوں نے یہی بات کہی کہ 3 سال تک یعنی جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے، 3 سال کے بعد کسی کا اپنی زمین کے اوپر حق نہیں رہتا اگر وہ اس کو استعمال نہ کریں، تو لہٰذا یہ ایک شرعی دلیل بنتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہ 3 گولڈن رولز ہیں جو یعنی بہت سارے ایشوز جو ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں، جو ایک فیوڈل سسٹم بنا ہوا ہے، جاگیرداری کا ایک نظام بنا ہوا ہے جس کے اندر بہت بڑی بڑی زمینیں جاگیرداروں کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ یعنی جو سندھ کے خاص طور سے وڈیرے ہیں، مطلب کتنے ایکڑوں کی زمینیں ان کی ایسی فالتو پڑی ہوئی ہیں جو کہ استعمال نہیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر اسلامی نظام یہاں پہ نافذ ہوتا تو 3 سال بعد وہ زمینیں واپس لے لی جانی تھی ان سے، اور یعنی کتنے ہی مزارع ایسے ہیں، کتنے ہی کسان ایسے ہیں جو غریب ہیں، جن کی اپنی زمینیں نہیں ہیں، جو ان کے زمینوں کے اوپر بہت تھوڑی سی اماؤنٹ کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بمشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی ریاست یہاں قائم ہوتی تو یہ زمینیں ان وڈیروں سے لے کے اور ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جاتی تاکہ وہ اپنی زمینوں کے مالک ہوتے اور خود وہاں پہ کاشت کر کے ایک اچھی زندگی حاصل کر پاتے۔ یعنی کہ یہ سوری میں بینیفٹس کے اوپر بات کر رہا، تو یہ جاگیردار نظام کو ایک بہت فیٹل بلو دیتا ہے یہ جو حکم ہے۔ اور اسی طرح مزارعت جو ہے، مزارعت میں بھی یہ ہے کہ جو زمین کا مالک ہے وہ جب کرائے کے اوپر زمین دے دیتا ہے تو ایکچولی وہ سارا برڈن، جو لاس کا برڈن ہے، وہ اگلے کسان کے اوپر ڈال دیتا ہے، یعنی کہ وہ کرایہ اس سے پورا وصول کر رہا ہے، اب چاہے اس کا کاشت ہو، اس کی فصل صحیح ہوگی نہ ہوگی، اس کو نقصان ہو گیا، فصل مثال کے طور پہ اس کو کیڑے لگ کے نقصان ہو گیا یا سیلاب آ کے نقصان ہو گیا، یا جس طرح بھی، یا وہ اس کا ریٹ بہت کم ہوا، یعنی جب وہ فصل مارکیٹ میں گئی تو اس وجہ سے وہ نہیں اپنا ریٹ دے سکی، جو بھی ہو، وہ سارا کا سارا برڈن کسان کے اوپر آ جاتا ہے جس نے ایکچولی یعنی وہ اگایا، اور جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہ تو اپنا کرایہ لے لیتا ہے۔ تو اسلام کا یہ اصول جو ہے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے کہ
یا تو وہ زمین خود کاشت کرے گا تو جو بھی نقصان ہوگا وہ اس کے اوپر آئے گا، یا لیٹ سے وہ مزدوروں کو اگر ہائر کرتا ہے تو وہ ان کو ان کی مزدوری دے گا، اور وہ یعنی وہ ایک گارنٹیڈ سیلری لے رہے ہوں گے ایک طرح سے. تو جو کسان ہے یا جو کام کرنے والا ہے اس کے اوپر ایکچولی وہ بوجھ نہیں آیا، بلکہ جو زمین کا مالک ہے ایکچولی ہی از دا انویسٹر. تو انویسٹر کے اوپر بوجھ ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ بزنس کا اصول بھی ہے کہ جو بندہ ایکچولی انویسٹر ہوتا ہے اسی کے اوپر نقصان کا بوجھ بھی ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس سے عام کسان یا جو کام کرنے والا ہے وہ بچ جاتا ہے نقصان سے، اور وہ ایک طرح سے گارنٹیڈ جو ہے وہ سیلری کا مستحق ہو جاتا ہے. اچھا پھر اسی طرح اچھا یہ اوپر ایک اور اصول جو ہے وہ ہاؤسنگ کے حوالے سے مس ہو گیا، جو کہ ایگریکلچر کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن اسلام نے کا ایک بڑا منفرد اور بڑا زبردست اصول ہے جو آج کے نظام میں وہ گارنٹی موجود نہیں ہے. اسلام نے ہر سٹیزن کو جو خلافت کا یا اسلامی ریاست کا سٹیزن ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسلام نے روٹی، کپڑا اور مکان، تین جو بیسک نیسیسٹیز ہیں انسان کی، وہ گارنٹی کی ہیں. تو یہ لازم ہے، یعنی کہ یہ خلیفہ اس کے اوپر اکاؤنٹیبل ہے. اگر کوئی بھی سٹیزن کسی کے پاس بھی روٹی، کپڑا یا مکان اویلیبل نہیں تو وہ خلیفہ کا گریبان پکڑ سکتا ہے اور وہ ریاست کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے کھانے کو کچھ تو مجھے پرووائڈ کرو، یا میرے پاس رہائش کے لیے نہیں ہے کچھ تو مجھے پرووائڈ کرو، یا پہننے کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو تین بیسک نیسیسٹیز ہیں یہ تو لازم ہے ریاست کے اوپر. اور اس کے ایویڈنسز جو ہے وہ میں نے صرف ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کر دی، ویسے تو بہت سارے ایویڈنسز ہیں، میں چیزوں کو بہت شارٹ یہاں پہ رکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انگلش میں یہاں دیا گیا ہے، the son of Adam has rights to food, clothing and shelter. تو یعنی ابن آدم کو، یعنی آدم کی جو اولاد ہے یعنی انسان کو، ہر انسان کو حق ہے روٹی، کپڑے اور مکان کا. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایویڈنسز ہیں جو اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی ریاست کے اوپر یہ رائٹ ہے ہر شخص کا. اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ اس رول کی وجہ سے لوگ آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں اور وہ خود سے محنت نہ کریں اور ریاست بس ان کو کھلاتی رہے گی. مطلب اس اصول کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ریاست کے پاس جب ایک شخص آئے گا کہ جی میرے پاس نہیں ہے روٹی، کپڑا، مکان، آپ مجھے پرووائڈ کریں، تو ایکچولی اس کے اوپر ایک پروسیس ہوگا اس کو دیکھنے کا کہ کیوں اس کے پاس یہ نہیں ہے. کیا آپ نے کیا کوشش کی ابھی تک، یعنی کہ اپنی جو پیسہ کمانے کی اور اپنا نان نفقہ جو اپنا اور اپنی فیملی کا بھی، بچوں کا نان نفقہ پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا سکلز ہیں یا نہیں ہے، اس کو آپ نے استعمال کیا نہیں کیا. آپ کے پاس کیا کوئی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کہیں لگا سکتے ہیں، کوئی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کہیں پر کوئی جاب، یعنی کوئی ایسی سکل ہو جس کی وجہ سے آپ کو کہیں پہ جاب دلائی جا سکتی ہے، یعنی کہ کیا آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس ریالٹی کو دیکھا جائے گا. اور یعنی میں ایک مثال سے بس اس کو یہاں ختم کروں گا. اور آپ سب نے موسٹ پروبلی یہ ضرور سن رکھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اسی طرح یعنی یہی شکایت کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور مطلب ایک معاشی طور پہ بالکل تنگ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، مجھے بتاؤ، مطلب کیا پراپرٹی ہے، کیا کچھ ہے تمہارے پاس. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک یہ چادر ہے اور ایک یہ برتن ہے، غالباً دو چیزیں تھیں اس کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے کے آؤ جو بھی تمہارے پاس کچھ ہے تم لے کے آؤ. تو وہ جب شخص لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو اس وقت بیٹھے تھے سارے، اور کہا کہ کون یہ لے گا، یہ چادر اور یہ برتن کون خریدے گا. تو وہ 2 درہم کے اندر وہ بک گئیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ جاؤ جو یعنی 1 درہم جو ہے وہ تم گھر لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ یعنی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے، کیونکہ گھر میں جو تنگی ہے اس کے لیے ظاہر ہے کھانے کے لیے چاہیے. اور 1 درہم سے تم کلاڑی کا جو یعنی وہ دستہ اور وہ جو اوپر لگا ہوتا ہے میٹل کا وہ لے کے آؤ. تو وہ 1 درہم کا وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ فکس کیا اس کے لیے، اس کے اندر وہ دستے کے اندر وہ ڈالا جو میٹل کا پارٹ ہوتا ہے کلاڑی کو یعنی کہ بنایا پراپرلی، اور پھر اس سے کہا کہ چلو پہاڑ کی طرف نکلو اور شروع کرو، یعنی اپنا یعنی جہاں سے لکڑیاں کاٹ کے بیچنا شروع کرو. اور یعنی آرام سے نہ بیٹھو، اور مطلب ایک چیز اس کو یعنی ایک سیٹ اپ اس کو کر کے دے دیا تاکہ وہ لکڑیاں بیچ کے خود اپنے زندگی یعنی وہ چلا سکے اور اس کا ایک کاروبار یا ایک کمائی کا ایک ذریعہ بن سکے.
اور تقریباً 15 دن کے بعد وہ شخص واپس آیا تو وہ اس نے یعنی ایک طرح سے خوش آیا واپس، اور اس نے کہا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، جو میرا نان نفقے کا مسئلہ تھا، اور میں اب اپنا کر رہا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں، اور مطلب گھر کا نان نفقہ میں کور کر پا رہا ہوں. تو دس از اے ویری گڈ ایگزامپل کہ کس طرح ریاست جو ہے وہ لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنا روٹی کپڑا مکان کا جو ہے وہ بندوبست کر سکے. تو وہ اس طرح سے نہیں کہ وہ اسپون فیڈنگ کرے، لوگوں کو دے ہر دفعہ آپ ان کو بس کھانے کے لیے کچھ دے دیں. لیٹس سے جو کووڈ کے اندر ہماری ٹھیک ہے آج کے نظام میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی فلڈ آ جاتا ہے یا کبھی ابھی کووڈ آ گیا تو اس کے اندر 12,000 میرا خیال ہے دیے گئے لوگوں کو. تو ایکچولی یہ وہ چیز نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے. اگرچہ یہ بھی اسلامی ریاست میں یہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے لوگوں کی مدد کی جائے گی، بٹ ایکچولی یہ نہیں کہ ان کو کھانا پرووائڈ بس کر دیا ایک دفعہ یا ایک دفعہ کپڑے پرووائڈ کر دیے. ان کو ایکچولی انیبل کرنا کہ وہ خود سے کمانے کے قابل ہو جائیں، یہ ایکچولی اسٹیٹ کا گول ہونا چاہیے. تو خیر اینی ویز وٹ ایور دا کیس میں بھی، یا جو بھی طریقہ کار ریاست بنائے گی، ریاست جو ہے وہ ہاؤسنگ کو گارنٹی کرے گی، اور اس کے اندر لینڈ کا یوز جو ہے وہ آبویسلی آئے گا. تو ریاست جو ہے وہ یہ جو اصول ہیں یعنی اگر ایک خالی لینڈ پڑی ہے جو کہ بالکل بنجر ہے، یا دور دراز ایک علاقہ ہے لیٹ سے جس میں بڑی بڑی زمینیں پڑی ہیں، وہ بالکل کوئی اونر ان کا نہیں ہے، تو ریاست اس طرح کر سکتی ہے کہ یعنی آبویسلی وہ شہروں سے دور ہوں گی، شہروں کے اندر تو ایسی زمینیں آج کل اویلیبل نہیں ہیں، لیکن جو تھوڑی دور کے علاقے اور زمینیں خالی اگر پڑی ہیں بڑی تعداد میں، تو ریاست ایسے کر سکتی ہے کہ اس کے اوپر ہاؤسنگ اسکیمز جو ہے وہ لانچ کر دے. اور چونکہ ریاست کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ پانی بھی پہنچا سکتی ہے، وہ وہاں پہ بجلی گیس یعنی جو بھی امینٹیز ہیں، اور پھر ہسپتال کا انتظام اور اسکولوں کا اور وٹ ایور ایجوکیشن جو بھی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو ایک بڑے پیمانے پہ یعنی ہاؤسنگ اسکیمز وہ کھول سکتی ہے. اور زمین جو ہے اس کو یعنی آپ اگر وہ کوئی اونر اس کا نہیں ہے، سو یو کین جسٹ یوز اٹ، یعنی ریاست بھی یوز کر سکتی ہے، اور عام بھی عام بھی لوگ لیٹ سے ایک بالکل ہی خالی زمین کوئی پڑی ہے اور ایک بڑا انویسٹر جو ہے یعنی obviously اسے باقی تو ڈیولپمنٹ کے سارے خرچے کرنے ہوں گے، لیکن زمین تو ایکچولی اس کو فری مل جائے گی نا. تو دیٹ وڈ انیبل کہ ہاؤسنگ کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکے. اور ریاست نے تو ڈیفینیٹلی گارنٹی کرنا ہے لوگوں کو ہاؤسنگ، فوڈ، کلوتھنگ اینڈ شیلٹر، یہ تین چیزیں انہوں نے یعنی کہ ریاست نے اس کو میک شور کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں ایکچولی یہ جاگیردار نظام کو جڑ سے بالکل نکال دیں گے، زمینوں کی صحیح پراپر یوٹیلائزیشن ہو پائے گی. آج پاکستان کے اندر 50% سے کم زمین جو قابل کاشت زمین ہے، اس میں 50% سے کم پہ تقریباً کاشت ہو رہی ہے، یعنی تقریباً 50% کے اوپر کاشت ہو رہی ہے، اور اس کی اور 50% جو ہے وہ بالکل ویسی پڑی ہوئی ہے جو بالکل کاشت کے قابل اور ان کو لایا جا سکتا ہے کاشت کے اندر، لیکن وہ چونکہ لوگوں کی اونرشپ میں ویسی پڑی نہیں ہے اور وہ خالی ہے، مطلب کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ اس نظام میں اگر میری اونڈ ایک زمین ہے تو میں چاہے یوز کروں نہ کروں وہ کوئی نہیں پوچھ سکتا مجھ سے. لیکن جب انشاءاللہ اسلامی ریاست ہوگی، 3 سال گزر جائیں گے، وہ زمینیں ان سے لے لی جائیں گی کہ بھائی آپ کاشت نہیں کر سکتے تو ہم ان کسانوں کو یہ دیں گے، فری آف کاسٹ یہ زمینیں پرووائڈ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ کر سکتے ہیں، ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تیزی سے جو اس وقت بہت بڑا پرسنٹیج جو کاشت نہیں ہو رہا وہ سارا کاشت ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ obviously ہماری پروڈکشن کو انکریز کرے گا، اور یعنی بہت ساری پروڈکشن انکریز ہوگی تو obviously جی ڈی پی انکریز ہوتا ہے. آپ یعنی ایون ایکسپورٹس اگر پہلے تو جو ملک کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، ہماری کئی چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے یہاں پہ، ایون اگر چلے ملک کی ضروریات سے زیادہ ہو گیا تو اس کو پھر ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے جو ہے یعنی کہ آپ کرنسی ریزرو جو ہے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں فورن ریزرو. تو یہ چیز ہے. اور پھر یعنی جو زمین کا مسئلہ ہے، رہائش کا جو مسئلہ ہے وہ بھی چونکہ آپ خالی جگہ کو کور کر کے اس کو رہائش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر جیسے میں نے کہا بزنس کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو ایون انٹرپرینورس کے لیے جو نئے نئے اگر آئیڈیاز ہے، اگر ان میں زمین کا استعمال ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ ایک کاسٹ تو ان کی کم ہوگی نا. اگر وہ کیٹل فارمنگ ہے یا وہ لیٹس سے فش فارمنگ ہے یا لیٹس سے ایگریکلچر کا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے ایک نوجوان یا وٹ ایور کوئی بھی بندہ، تو وہ بزنس کو بھی ایک بوسٹ ملے گا. اور پھر یہاں پہ ٹیکسیشن کی بھی آخر میں بات کی گئی ہے کہ یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خراج کا ٹیکس جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا. اسی طرح عشر کا ٹیکس اگرچہ کہیں کچھ کلوزز میری نظر سے گزری ہیں کہ ہمارے لا میں موجود ہے، لیکن ایکچولی ہم جب دیکھتے ہیں ٹیکسیشن کے جو پرسنٹیج ہے اس میں عشر کا کوئی
पोर्शन में नजर नहीं आता कि कहाँ कलेक्ट हो रहा है। तो जब इंशाअल्लाह ताला ये ज़मीनें काश्त होंगी और फिर ज़्यादा तादाद में होंगी और फिर इस्लाम का निज़ाम प्रॉपर्ली नाफिज होगा, तो वहाँ से फिर खराज भी एक अच्छी तादाद में उन ज़मीनों से हासिल हो रहा होगा, और फिर उशर भी मुसलमानों के ऊपर, ऑब्वियसली उशर जो है वो सिर्फ मुसलमानों पे, चूंकि इट्स अ काइंड ऑफ ज़कात, तो ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर नहीं है। अगर नॉन मुस्लिम्स होंगे वो सिर्फ खराज पे कर रहे होंगे। तो ये हमें जो है लैंड, जो रूल्स ऑफ लैंड्स हैं वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। अब आइए जरा करेंसी के सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो इंशाल्लाह 7:30 बजे हमने स्टार्ट किया, 8:30 पे मैं फुल कोशिश करूंगा, बल्कि इंशाल्लाह उसको एंड करते हैं। करेंसी ये अगेन एक बड़ा यानी कि सिस्टम है, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, और बहुत ही यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूँगा जो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनमें से ये वाला एस्पेक्ट करेंसी का जो निज़ाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सही बात ये है कि ये जो इस्लाम का करेंसी का निज़ाम है वो दो बायमेटालिक स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। तो इस्लाम के निज़ाम में दो करेंसीज होती हैं और ये एविडेंसेस से ही निकली हैं। अगेन मैं एविडेंसेस में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो खिलाफत के अंदर या इस्लामी रियासत के अंदर दो करेंसीज होती हैं, एक दीनार और एक दिरहम। आमतौर से आजकल जो हम मुल्कों में देखते हैं, आमतौर से एक मुल्क में एक ही करेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान में अगर रुपीज़ है, यूएस के अंदर यूएस डॉलर है, इसी तरह अगर लेट्स से यूके के अंदर पाउंड स्टर्लिंग है, मतलब एक करेंसी होती है जनरली आज के दौर में अगर हम देखते हैं। लेकिन इसको इस्लाम का जो निज़ाम है वो बायमेटालिक करेंसी का, वो एक्चुअली दो करेंसीज एट द सेम टाइम एक रियासत के अंदर होंगी। और इसका फायदा ये होता है, नुकसान कोई नहीं है दो करेंसीज के होने का। वो आगे फायदों के ऊपर आगे आते हैं इंशाल्लाह। तो जो इस्लाम की दो करेंसीज है वो एक गोल्ड के ऊपर मबनी है जिसको दीनार कहा जाता है। एक दीनार इज इक्वल टू 4.25 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड। अब ये सारे एविडेंसेस से निकला है, ये मतलब ये कोई ये नहीं कि किसी का इज्तिहाद है या किसी ने खुद से हमने लिख दिया। एक्चुअली ऑल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन हदीस और जो इज्मा सहाबा के अंदर यानी कि एविडेंसेस मौजूद हैं वहीं से निकला है। इसी तरह और उस वक्त के जो दीनार और दिरहम चले आते थे, और यानी उसके अंदर जो एविडेंसेस हैं जिनसे साबित होता है कि एक्चुअली यही है करेंसी खिलाफत की। इसी तरह दिरहम जो दूसरी करेंसी होती है वो दिरहम है, वो सिल्वर के ऊपर मबनी है और वो 2.975 ग्राम्स ऑफ प्योर सिल्वर जो है एक दिरहम के बराबर होता है। जो रूल है वो ये है कि खिलाफत करेंसी जारी करेगी और वो सिर्फ उतनी करेंसी जारी कर सकती है जितना सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स हैं। तो ये याद रखें, इट्स नॉट इस करेंसी स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड का ये मतलब नहीं है कि एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर की करेंसी होना यानी कि वो जो कॉइन्स हैं वो होना जरूरी है। यू कैन हैव पेपर मनी, पेपर करेंसी हो सकती है, बट दैट शुड बी बैक्ड completely and 100% by gold and silver reserves in the central bank। तो उनकी जो कंप्लीट वैल्यू है यानी कि उतने वैल्यू, यानी कि लेट से आपने पेपर करेंसी जो है वो निकाली हुई है, जितनी भी निकालेंगे उतना गोल्ड वो सेंट्रल बैंक के अंदर होगा और उस करेंसी के ऊपर लिखा गया होगा कि आप ये करेंसी सेंट्रल बैंक को देकर उतने गोल्ड या उतना सिल्वर हासिल कर सकते हैं। यानी कि वो होगी तो पेपर करेंसी, बट दैट वुड 100% रिप्रेजेंट गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस तरीके की पेपर करेंसी जो है वो लागू हो सकती है और ये गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड ही कहलाया जाएगा। ये आज की पेपर करेंसी से डिफरेंट है क्योंकि आज की जो पेपर करेंसी एक्चुअली दैट इज फिएट करेंसी सिस्टम। तो वो इवन वो भी नहीं है कि पार्शियली बैक्ड हो। पहले यानी एक वक्त में शुरू में जब पेपर करेंसी आई थी, इनफैक्ट जब बिल्कुल शुरू में आई तो तब तो वो गोल्ड और सिल्वर पर ही थी, बैक थी। आज से तकरीबन 100 साल कबल 1920 तक यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उससे बल्कि 20 से थोड़ा पहले तक पूरी दुनिया गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड के ऊपर थी। ठीक है, तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, यानी कि बल्कि इनफैक्ट ये जो नया सिस्टम है ये न्यू है। ये जो फिएट करेंसी सिस्टम है ये एक्चुअली नया है। तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि आज से तकरीबन 105 या 10 साल पहले तक सारी दुनिया इसी गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड पे थी। अगरचे पेपर करेंसी आ चुकी थी लेकिन वो 100% बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर थी। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके अंदर बड़ी तबाही हुई, खासतौर से जो उस वक्त की वॉरिंग स्टेट्स थी, तो वहां से वो गोल्ड और सिल्वर के उधर से हटना शुरू हुए, स्टैंडर्ड के ऊपर से हटना शुरू हुए। और खासतौर से उस वक्त एक बहुत बड़े यूके के मईशतदान थे जॉन केन्स के नाम से, बहुत मशहूर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो जानते हैं इस नाम को। उन्होंने ये चीज
یعنی کہ یہ سسٹمز پہلی دفعہ جو ہے وہ نکالنا شروع کیے. تو آہستہ آہستہ دنیا جو ہے وہ 100% بیک جو گولڈ اور سلور کا اسٹینڈرڈ ہے وہاں سے ہٹنا شروع ہوئی. اور یہاں تک کہ 1971 میں انفیکٹ اس سے پہلے میں بریٹن ووڈز سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 1945 میں جو کہ امریکہ اور یورپین ممالک کے درمیان ہوا تھا, اور اس کے اندر ایک چیز طے کی گئی تھی کہ باقی سارے ممالک جو ہے وہ اپنا جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے اوپر بیک کریں گے, اور ڈالر جو ہے یعنی کہ امریکہ اپنی کرنسی کو گولڈ کے اوپر بیک ہی رکھے گا, 100% گولڈ ریزروز اپنے پاس رکھے گا. تو لہٰذا انڈائریکٹلی باقی دنیا بھی گولڈ اسٹینڈرڈ پہ ہوگی. اگر باقی دنیا ڈالرز رکھے گی ایز اے ریزرو تو اس کا مطلب ہوگا چونکہ ڈالر پیچھے سے گولڈ پہ بیک تھا اور جو کہ امریکہ کے پاس وہ ریزروز موجود ہیں, انڈائریکٹلی اٹ وڈ مین کہ ساری دنیا گولڈ اسٹینڈرڈ پہ ہی ہے انڈائریکٹلی. تو وہ بریٹن ووڈز ایگریمنٹ تھا 45 کا, لیکن 1971 میں نکسن کے دور میں نکسن نے اعلان کیا کہ بھائی آج کے بعد سے ڈالر جو ہے اس کی ختم ہو گیا ہے جو گولڈ بیکنگ تھی, اور آج کے بعد سے کلیم نہیں کر سکتا ڈالر دے کے کہ جی مجھے اتنا گولڈ آپ دے دیں, اور آپ کوئی بیکنگ نہیں دے رہے اس کی, ختم ہو گیا بس یہ سسٹم. تو اس کے بعد سے لے کے دنیا جو ہے آج تک ہوا کے اوپر یعنی جتنی کرنسیز ہیں ایکچولی فلوٹنگ آن تhin ایئر کے, مطلب کچھ بھی نہیں ہے ایکچولی اس کے پیچھے. یہ فیٹ کرنسی سسٹم جو ایک ہوا میں کھڑا ہوا ایک نظام ہے جو کہ صرف اور صرف کانفیڈنس کے اوپر چل رہا ہے. جو ڈالر کا ایک کانفیڈنس دنیا پہ انہوں نے بنا لیا تھا 1945 کے بعد سے, جب سے امریکہ ایک بڑی پاور بن گیا تھا, اس کے بعد سے ڈالر کا ایک کانفیڈنس انہوں نے بلڈ کر لیا. پھر انہوں نے جو ہمارے اوپیک جو کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں جو بہت زیادہ آئل رچ ہیں, ان کے ذریعے انہوں نے ایک رول ہے کہ جیسے ہمارے حکمران یہاں پہ کرتے ہیں وہاں سے مڈل ایسٹرن خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ, وہ ان کو یعنی ان کی ڈیٹیشنز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو امریکہ نے ان کو مجبور کیا کہ, اور ان کے ذریعے سے ایک رول بنوایا, اوپیک کا یہ رول ہے کہ جو بندہ بھی ان اوپیک کے ملکوں سے آئل خریدے گا وہ صرف ڈالر کی کرنسی میں لے سکتا ہے. اور یہاں سے ڈالر کا ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, چونکہ ساری دنیا کو آئل چاہیے ہوتا ہے, اور آئل اسی ایریا کے اندر یعنی کہ بہت بڑے ریزرو جو دنیا کے وہ اسی ایریا میں ہے. سو ساری دنیا آئل لینا, اگر کسی نے بھی آئل لینا تو اس کو ڈالر چاہیے, اور لہٰذا ڈالر کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ جو ہے یہاں سے جنریٹ ہو جاتی ہے. اور یہاں سے اس نے اپنے بغیر حالانکہ پیچھے کوئی گولڈ اور اس کی بیکنگ نہیں, لیکن دنیا میں ڈالر نے اپنی ایک ہیجمنی جو ہے بنائی. اور یہ دس از ون آف دا رولز. امریکہ نے اور بھی بہت جگہوں پہ بہت سے اس طرح کے رولز یعنی کہ وہ پلے کرتا ہے, اور اپنے جو پولیٹیکل ہیجمنی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے بھی ٹریڈ کو کئی جگہوں پہ وہ ڈالر کے اوپر مجبور کرتا ہے. تو یہاں سے اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا. تو اینی ویز اسلام نے فیٹ کرنسی سسٹم کو بالکل یعنی کہ الاؤ نہیں ہے, اسلام کے اندر نہیں ہے, بلکہ پورا 100% بیک بائی گولڈ اینڈ سلور ہونا ضروری ہے, اور فیڈرل جو سینٹرل بینک ہے اس کے پاس وہ ریزروز ہونے چاہیے. اب ایک دینار جو ہے وہ آج کے ریٹ, میں نے آج 19 دسمبر ہے 2020, آج کے ریٹس کے گولڈ کے ریٹس کے مطابق یہ ایک دینار جو روپیز میں 41,183 روپیز کا بنتا ہے. اب ایک دینار میں, اب دیکھیں ایک دینار یہ تو ایک کرنسی ہے, لیکن ایکچولی جس طرح سینٹس ہوتے ہیں, ڈالر کے اندر 100 سینٹس ہوتے ہیں, آپ پھر سینٹس کے اندر بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح دینار کے اندر جو ہے 1000 فلز یعنی وہ ایکچولی کوئی بھی اس طرح کی ڈینومینیشن بنائی جا سکتی ہیں, لیکن کچھ لٹریچر میں مجھے یہ فلز کا ذکر نظر آیا کہ 1000 فلز کے اندر اس کو سب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, اس کو فل کہا جاتا ہے. تو 1000 فلز کے اگر ہم ایک دینار لے لیں تو ایک فل جو ہے اس طریقے سے آج کے 41 روپے کے برابر تقریباً بنتا ہے. تو یعنی آپ کے پاس اگر یہ ایک فل ہوگا تو 41 روپے کی جیسے آج ہم خریداری کرتے ہیں تو مطلب ہم اتنی چیز لے سکیں گے اس سے. اور obviously یہ پیپر کرنسی ہوگی, یعنی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ آج ہم کوائنز لے کے پھر رہے ہوں گے, پیپر کرنسی ہوگی, اور اسی طرح ایون جو بینک کے کارڈز بھی ہو سکتے ہیں, سب چیزیں یعنی سسٹم سارا ایکچولی مینز اور ٹولز آج کے یوز ہو سکتے ہیں, بٹ دا رولز اور دا پرنسپلز شوڈ بی بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپلز کی یہ کرنسی 100% بیک بائی گولڈ اینڈ سلور. اسی طرح درہم جو ہے وہ 2.975 گرامز کا ہوتا ہے, جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق, آج میں نے ریٹ لیا ہے
कुछ लिटरेचर में गिना जाता है कि उसको 100 पैसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऑब्वियसली आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो जब इंशाल्लाह आगे अगर इस्लाम का निज़ाम आता है तो उसके मुताबिक जो भी खलीफा उसको अडॉप्ट करेगा उसके जो भी नाम लिए जाएंगे वो सब कुछ हो सकता है, चाहे वो सेंट हो, चाहे वो कोई पैसा हो या कुछ भी उसका डिनोमिनेशन हो। तो एक पैसा जो है वो तकरीबन 4 रुपए, यानी आज के रेट के मुताबिक एक दिरहम तकरीबन 400 रुपए का बनता है और एक पैसा जो है वो 4 रुपए का बन सकेगा। सो एक्चुअली एक ही रियासत के अंदर 2 करेंसीज होंगी। इट सीम्स के जो चूंकि जो दिरहम सिल्वर वाली करेंसी है वो लो वैल्यू की है, तो जो छोटे लेवल की खरीदारियां होंगी वो दिरहम्स के अंदर होंगी और जो थोड़ी सी महंगी खरीदारियां होंगी वो दिनार के अंदर आप यानी वो रख सकते हैं और उसके जरिए से कर सकते हैं। लेकिन खैर इट्स नॉट अ रूल, मतलब मैं अपनी वो सिर्फ एक सजेशन जो मेरे ज़हन में आता है। ऑब्वियसली दोनों करेंसीज है, दोनों इक्वली वैलिड है, वो आप किसी तरह की खरीदारी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इस्लाम सेज। अच्छा, अब जरा इसके बेनिफिट्स के ऊपर आ जाते हैं। बैक कर देते हैं अपनी करेंसी को गोल्ड और सिल्वर पे। सो दिस मीन्स के वो रियासत सिर्फ उतनी करेंसी प्रिंट कर सकती है, उतना पेपर यानी पेपर करेंसी प्रिंट कर सकती है जितना उनके पास गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व है। और ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स इतनी जल्दी बढ़ते नहीं है, मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो जब तक लेट से नई कानें ना लेट से बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी सोने की कान डिस्कवर हो गई, इस तरह का अगर कुछ हो तो फिर जाहिर है वहां से सोना अगर सेंट्रल बैंक में आएगा जमा हुआ तो वो बहुत बड़ी तादाद होगी, लिहाजा फिर हुकूमत जो है नई करेंसी नोट्स जो है उसकी बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हुए वो इशू कर सकती है। तो आज के दौर में जो होता है कि जब मर्जी आए हुकूमत की वो पेपर मनी प्रिंट कर देती है, इस तरह नहीं होगा। और यानी वो उसकी जो सप्लाई है वो स्टेबल रहेगी, जो मनी जो करेंसी है उसकी। इसकी वजह से ये होता है कि जो करेंसी की वैल्यू है वो स्टेबल रहती है, क्योंकि जब आप ज्यादा करेंसी छापते हैं तो एक्चुअली हुकूमत के पास तो वो छपा हुआ पैसा आ जाता है, वो उसको इस्तेमाल कर लेती है अपनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में या अपनी सैलरीज देने में या जहाँ पर भी। लेकिन चूंकि ज्यादा सप्लाई ऑफ मनी आ जाती है मुल्क के अंदर, तो लिहाजा जो पैसे की जो उस रुपए उस करेंसी की वैल्यू है वो डी वैल्यू हो जाती है। तो ओवरऑल आम लोगों को, अब लेट से मेरे पास 10 लाख रुपए जमा था, मेरी एक सेविंग थी, वो अब अगर हुकूमत ने उतने पैसे और छाप दिए जितने अब अभी अगर इकोनॉमी में है लेट से उतने ही और छाप दिए, तो मेरा 10 लाख अब 5 लाख के बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उतना डी वैल्यू हो जाएगा। तो नुकसान तो मुझे हो गया, एक्चुअली रियासत ने तो अपना काम चला दिया लेकिन नुकसान मुझे हो गया। अब क्योंकि इस्लाम ने इसको नाजायज करार दिया, रियासत इस तरह की प्रिंटिंग कभी भी नहीं कर सकती जब तक कि रिजर्व्स के अंदर कोई चेंज ना आ जाए, वो नए यानी कि नए रिजर्व्स में कोई गोल्ड और सिल्वर ऐड ना हो जाए, तब तक नई करेंसी इशू नहीं हो सकती, यानी प्रिंट नहीं हो सकती। सो एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द करेंसी रिमेन स्टेबल, वो बिल्कुल अपनी जगह पे रहती है, वो कभी डी वैल्यू नहीं होती, और इस तरीके से उस करेंसी के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। पूरी दुनिया का भी कॉन्फिडेंस, इवन ग्लोबल कॉन्फिडेंस भी, ऐसी करेंसी जो कि हमेशा स्टेबल रहे वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो सारी दुनिया का ले लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है उसके अंदर। इसी तरह इन्फ्लेशन, जब ये करेंसी डी वैल्यू नहीं होती तो इन्फ्लेशन नहीं होती, और ये अगेन जो एक आम बंदे के ऊपर जो एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है कि जो इन्फ्लेशन हो जाती है, तो चीज़ों की वैल्यू यानी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आपको बिल्कुल स्टेबल नजर आएंगी साल हर साल तक। और आज तो हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब आज के दौर में तो एक तो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन देख लें कि कहाँ से कहाँ जो है, आप समझ लें कि 2 साल के अंदर आई बिलीव कि 110 से लेके 160 तक पहुंच गई। इसी तरह आप इन्फ्लेशन को देख लें, जो पूरे इस खित्ते की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 12% जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल सबसे ज्यादा इस वक्त है। तो वो एक्चुअली इसी करेंसी के निजाम की वजह से, कि वो करेंसी डी वैल्यू हो जाती है, वहाँ हर चीज महंगी हो जाती है उस वजह से। ठीक है, उसमें और भी फैक्टर्स हैं लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन्फ्लेशन आप बिल्कुल नहीं देखेंगे इस्लामी रियासत के अंदर, बिल्कुल आप इन्फ्लेशन नहीं देखेंगे। अगर मतलब होगी तो बहुत ही माइन्यूट किस्म की, जिसे 1% या उस तरह कहा जाता है, मतलब मुमकिन है हो, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन जो दूसरी डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन है वो हो सकती है, वो एक और बात है। लेकिन किसी वक्त टमाटर की शॉर्टेज हो गई, एक्चुअली उसका तो करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो टमाटर वैसे ही कोई चीज शॉर्ट हो जाए, उसकी सप्लाई कम हो जाए तो वो चीज उसकी कीमत बढ़ सकती है, वो तो नेचुरल
इकोनॉमिक साइंस से रिलेटेड एक चीज है, इस्लाम उसका कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम नेचुरल डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस को कभी भी वो नहीं करता, यानी रोकता नहीं है। और आजकल जिस तरह आज के दौर में प्राइस फिक्सिंग होती है, इस्लाम ने प्राइस फिक्सिंग को हराम करार दिया हुआ है। इस्लाम के निज़ाम में यानी इस्लामी रियासत में प्राइस फिक्सिंग नहीं होगी रियासत की तरफ से, जो भी डिमांड और सप्लाई के मुताबिक रेट्स होंगे उसके मुताबिक ही सारी चीजें होंगी। तो ठीक है, वो वाली इन्फ्लेशन या कीमत का बढ़ना, किसी एक चीज का कमी आ गई, वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो करेंसी बेस्ड डिवैल्यूएशन की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली नहीं होगी। इसी तरह जो दुनिया के अंदर जो अमेरिकी डॉलर की एक हेजेमनी कायम हुई हुई है, वो एक्चुअली जब आपकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी आएगी, दुनिया में आपकी वाहिद करेंसी होगी, जब इस्लामी रियासत इंशाल्लाह कायम होगी, ये दुनिया की वाहिद करेंसी होगी जो 100% गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर मबनी होगी। सो एक्चुअली यानी जैसे पहले 1971 से पहले सिर्फ अमेरिका था जो सारी दुनिया में वाहिद मुल्क था 1945 से लेके 1971 तक के, वो उसने बैक किया हुआ था गोल्ड के ऊपर अपनी करेंसी को 100%। बाकी सारे मुल्क जो है वो डॉलर के ऊपर मबनी थे, यानी उन्होंने कोई गोल्ड का वो नहीं रखा हुआ था बैकिंग। अरे तो अमेरिका की जो करेंसी है उसने सारी दुनिया में कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, और उसकी करेंसी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया और उसकी डिमांड इतनी होगी कि वो आज तक उसने कायम की है। इसी तरह इंशाल्लाह जब खिलाफत आएगी तो खिलाफत वो वाहिद मुल्क बनेगी या वो वाहिद रियासत जिसके अंदर गोल्ड के ऊपर मबनी करेंसी मौजूद होगी, तो सारी दुनिया का कॉन्फिडेंस एक्चुअली इस करेंसी के ऊपर आएगा। और एक्चुअली ये एक नेचुरल चीज है जो पहले भी यानी कि ऐसे ही होता था और आज भी सारी दुनिया मानेगी। यानी कि वो नोट, खिलाफत की जो रियासत का नोट है, यानी कि दिरहम का नोट और दीनार का जो नोट है, वो सारी दुनिया में जहां पे भी जिसके पास भी है वो खिलाफत के सेंट्रल बैंक के पास आ सकती है और उनसे कह सकते हैं कि ये मुझे गोल्ड दो इसके बदले, या लेट्स से दिरहम है तो इसके बदले जो सिल्वर है वो मुझे दो, और वो यानी वो 100% बैक्ड होगा। तो उनको 100% यकीन होगा कि भाई दिस इज गोल्ड, ये तो ठीक है पेपर मेरे हाथ में, लेकिन दिस इज एक्चुअली गोल्ड एंड सिल्वर, इट रिप्रेजेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर। तो इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्या आ सकता है यानी कि किसी भी करेंसी के ऊपर। तो आप डॉलर की जो हेजेमनी है उसको तो आप बिल्कुल ही यानी खत्म कर देंगे। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल हेजेमनी जो उन्होंने कायम की है, लेट्स से ओपेक का जो रूल उन्होंने बनवाया हुआ है, अब लेट्स से पाकिस्तान से इस्लामी रियासत आती है, तो जब तक ये इस्लामी रियासत ओपेक को मजबूर नहीं करेगी कि जी आप अपना ये रूल खत्म करें डॉलर वाला और आप गोल्ड और सिल्वर वाला रूल अपना, या लेट्स से बल्कि मैं तो कहूंगा इससे भी ज्यादा जो इस्लाम की फॉरेन पॉलिसी है, जस्ट अनेक्स मिडिल ईस्ट, यानी आप छोड़ें, आप क्या मजबूर करेंगे, आप अनेक्स कर दें, बस आप उसको अपना हिस्सा बना लें, सारा दुनिया का ऑयल आपके पास आ जाएगा और आप रूल बना लें कि जी दुनिया में अब के बाद से जब भी मुझसे कोई ऑयल लेगा तो आपने सिर्फ मुझे गोल्ड और सिल्वर देना है, इसके अलावा मैं किसी चीज पे आपको ऑयल नहीं दूंगा। So actually you will be extracting gold from all of those other countries. आप कहें मुझे और कोई करेंसी नहीं चाहिए, बस आप मुझे गोल्ड में दें, मैं आपको गोल्ड में ही ऑयल दूंगा। So you can actually break, यानी वो तो पॉलिटिकल एक चीज है जो ऑब्वियसली देखें मैं ग्रुप के अंदर भी कभी कभी ये चीजें शेयर कर रहा होता हूँ। इस्लाम कभी भी ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन से नहीं आ सकता। Actually, you have to implement the whole of Islam, all of this system, all at once, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इस्लाम की फॉरेन पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, आप सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं वो चीजें हासिल कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप ऐसे केस में जो ऑयल कहीं और अगर है तो आप फॉरेन पॉलिसी के जरिए से उसको हल करेंगे उस मसले को, या अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, लेट्स से फौरी तौर पे अनेक्स नहीं हो सकता तो आप कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि जी ये खत्म किया जाए ये रूल के जी यूएसडी के अंदर सिर्फ आप लेंगे ऑयल जो है वो हर कोई जो है खरीदेगा, सारे मुल्क जो है दुनिया के। तो एनीवेज ये एक चीज है। और आखिरी मैं उसके ऊपर आऊंगा जो आखिरी बेनिफिट है इसका, कि दुनिया जब आप एक मुल्क आ जाएगा ना गोल्ड और सिल्वर के ऊपर दुनिया का, जब एक मुल्क आ जाएगा द होल वर्ल्ड विल बी फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि वो उस करेंसी का मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है इस वक्त गोल्ड और सिल्वर पे, और आप आ जाते हैं, सो आपकी करेंसी इतनी वैल्यू लेगी और इतना सारी दुनिया में उसका वेटेज हो जाएगा कि बाकी ममालिक को आना पड़ेगा इवेंचुअली कि हमें भी अपनी करेंसी गोल्ड और सिल्वर पे लानी पड़ेगी, वरना हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। सो एक्चुअली एक वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया गोल्ड सिल्वर पे दोबारा आ जाएगी। जैसे प्री वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 से पहले सारी दुनिया जिस पर थी, यानी विल बी अगेन बैक इनटू दैट ऑर्डर, और दोबारा उस रियलिटी के अंदर हम चले जाएंगे। तो आप सारी दुनिया को गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर
لے آئیں گے. اور جب ایسا ہوگا تو ایکچولی ایکسچینج ریٹس بالکل فکس ہو جائیں گے. آج کل جس طرح والیٹائل ہوتے ہیں نا ایکسچینج ریٹس, پاکستان کا روپیز کبھی گر رہا ہے, کبھی زمبابوے کا روپی وہ جو ان کا جو بھی وہ کرنسی ہے وہ ایک دم اتنی زیادہ گر جاتی ہے, ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی بالکل اکانومی تباہ ہو جاتی ہے. کبھی آئی ایم ایف جو ہے وہ فورس کر دیتا ہے ایکسچینج ریٹس کے اندر کئی پالیسیز اور کئی چیزیں. تو مطلب وہ ممالک کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں ایکچولی اس نظام کی وجہ سے جو انہوں نے قائم کر رکھا ہوا ہے ساری دنیا میں. جب آپ ساری دنیا کو گولڈ سلور پہ لے آئیں گے تو ایکچولی ساری دنیا کی کرنسی کے ایکسچینجز بالکل فکس ہو جائیں گے ونس اینڈ فار آل, کیونکہ ہمارا دینار جو ہے وہ اتنے گرامز آف 4.25 گرامز آف گولڈ کے اوپر ہے. اب لیٹس سے یو ایس کی کرنسی جو ہے وہ فلانا اتنے گرامز آف گولڈ کے اوپر $1 ہو جائے گا. یو کے کا پاؤنڈ سٹرلنگ اتنے گرامز کے اوپر یہ پاؤنڈ سے وٹ ایور جتنا بھی جو بھی سیٹ کر لیتا ہے. سو جب ان کا ایکسچینج ریٹ گولڈ ٹو گولڈ میچ کیا جائے گا تو وہ بالکل فکس ہو جائے گا اینڈ دیٹ ول بی فکسڈ فار ایور, یعنی کہ جب تک وہ اپنا لیگلی اپنا وہ چینج نہ کر دیں بیک اینڈ یا اس چیز کو ڈینومینیشن کو, ادروائز یہ بالکل ہی فکس ہو جائیں گے ایکسچینج ریٹس, ان میں کوئی والیٹیلیٹی نہیں آئے گی. اور اس وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ ایکچولی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے نا وہ فلرش کرے گی, کیونکہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں نا وہ ایکسچینج ریٹ کے فلکچویشن سے بہت زیادہ ان کو ایک ڈر ہوتا ہے. جب وہ ادھر سے ادھر مال پہنچا رہے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر, امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں. جب پاکستان کا روپیہ جب گرتا ہے تو اس کی وجہ سے یعنی بہت ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. تو جب یہ ہوگا کہ ایکسچینج ریٹس فکس ہو جائیں گے تو ایکچولی ٹریڈرز کو پتا ہوگا کہ جی اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو ریٹس ہیں وہی رہیں گے اور فکسڈ ہیں. تھوڑا بہت اوپر نیچے وہ شاید پروبیبلی ہو لیکن ادروائز وہ فکس رہیں گے, اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ کو بھی ایک فلرش ملے گا اور ٹریڈرز جو ہے ان کو کانفیڈنس ملے گا. سو یہ مطلب میں نے کچھ بریفلی اس کو وہ کور کیا بینیفٹس کو. صحیح بات ہے جو گولڈ اسٹینڈرڈ کے بینیفٹس ہیں نا وہ یہ نہیں کہ ہم اسلام میں بس یعنی کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, ایکچولی ساری دنیا کو پتہ ہے, جو اکانومسٹ ہیں اور جو کرنسی کے سسٹمز کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ گولڈ اسٹینڈرڈ کتنے فائدہ مند ایک چیز ہے. اور تبھی تو ساری دنیا 100 سال پہلے تک اس کے اوپر تھی. ایک کوٹ میں صرف ویسے بیان کروں گا, یہ نام فرینس کا کوٹ ہے, گولڈ از دا منی آف کنگس, silver is the money of gentlemen, barter is the money of peasants, but debt is the money of slaves. تو مطلب دنیا میں ویسے جنرلی مانا جاتا ہے کہ گولڈ کرنسی سٹینڈرڈ ایک سٹیبل سٹینڈرڈ ہے اور مطلب وہ اس طرح سے فلکچویٹ نہیں کرتا کبھی ویلیو میں, اور مطلب انفلیشن وغیرہ کو کاز نہیں کرتا اور یہ چیزیں. تو مطلب مجھے بہت زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جنرلی ویسے ہی سرچ کر لیں تو آپ کو نیٹ کے اوپر بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہو جائے گا. Now let's come to the last thing. ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے, میں کوشش کروں گا جلدی اس کو کور کر لوں. بینکنگ سسٹم ان اسلام, ربا بیسڈ جو سسٹم آج ساری دنیا کے اوپر قائم ہے اور پاکستان میں بھی یعنی کہ وہ چل رہا ہے, تو کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو ہم ختم کریں, کیونکہ اسلام میں تو ربا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مطلب یہ تو سب لوگوں کو کلیئر ہے, لیکن جو مسئلہ ایکچوئل کنفیوژن ہے کہ پھر ہم کریں گے کیا, مطلب بینکس چلیں گے کیسے. پہلے تو ایویڈنس کے اوپر آ جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے, جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا. اور یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا, حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام. احل اللہ البیع وحرم الربا, وہ جو آیت ہے. تو مطلب ایک ایویڈنس, اب obviously ایویڈنسز تو بہت سارے ہم اس کے اوپر نہیں جاتے. تو اسلام میں قطعی طور پہ منع ہے انٹرسٹ کے اوپر کوئی بھی ٹرانزیکشن جو لون کی ٹرانزیکشنز ہیں, اور مطلب جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا جائے گا, جو کہ آج کے اس نظام سے بالکل مختلف ہے. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ بینکس کا نظام کس طریقے سے ہوگا, یعنی اسلام کے اندر بینکس کا نظام کس طریقے سے ہوگا. اگر ہم تھوڑا پرانی یعنی سوسائٹی کے اوپر چلتے ہیں, جب بینکس وغیرہ یہ نہیں ہوا کرتے تھے, یہ جو موجودہ بینکنگ کا ایک پورا سسٹم ہے, یہ جو پرائیویٹ بینکس ہے ایک نظام ہے, بیسکلی پہلے بھی لوگوں کے پاس جو مالدار لوگ تھے اور جو انویسٹمنٹ رکھتے تھے یعنی انویسٹرز ہوتے تھے, ان کے پاس مال ہوتا تھا اور وہ اپنے مال کو انویسٹ کرتے تھے. جو بھی لوگ جن کے پاس کوئی اسکل ہو یا کوئی کام آتا ہے ان کو, یا انٹرپرینورز ہیں یا ٹریڈرز ہیں یا کاروباری لوگ یعنی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹلی ایکچولی انویسٹمنٹ ان کے پاس جاتی تھی اور وہ پارٹنرشپ کر کے کوئی نیا کاروبار کھولتے تھے, کوئی فیکٹری لگا لی, کوئی دکان کھول لی, کوئی مطلب کوئی بھی اور جو ہے وہ کاروبار کر لیا. تو ایکچولی یہ
پہلے بھی یہ چیز ہوا کرتی تھی. پھر جب یعنی ایک نیا ایک نظام آیا بینکس کا نظام, تو ہوا یہ کہ بینکس نے جب سے یہ کیپٹلزم کا نظام آیا اور مطلب اس کے اندر انٹرسٹ بیسڈ یہ سسٹم ایک ڈیولپ ہوا, تو بینکس نے یہ کیا کہ انہوں نے گارنٹیڈ پروفٹ دینا شروع کیا, یعنی وہ یہ ایک طرح سے ایک چیز انویسٹرز کو پریزنٹ کی. اب پچھلے نظام میں انویسٹر ظاہر ہے جب وہ انویسٹ کرتے ہیں کسی بھی کاروبار میں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے, سب چیزیں یعنی رسک اینڈ ریوارڈ ایوری تھنگ از دیئر. بینکس نے کہا کہ ہم آپ کو 12% پروفٹ, لیٹ سے 12 ہے یا آج کل 8 ہے 9 ہے 10 ہے وٹ ایور, ہم آپ کو گارنٹیڈ دیں گے, بس آپ ہمیں پیسہ دیں آپ کو گارنٹیڈ ملتا رہے گا. تو اس میں کئی انویسٹرز اس کی وجہ سے لیور ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ اس طرف کھینچے چلے آتے ہیں کہ یار اس سے اچھی اور کیا بات ہے, بس ٹھیک ہے چلو تھوڑا کم ہے پرسنٹیج لیکن بس ٹھیک ہے بیٹھے بیٹھے ہمیں پیسے مل رہے ہوں گے. تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ ان کو بیٹھے بیٹھے پیسے مل رہے ہوں, تو وہ بینکس جو ہیں انہوں نے مطلب یہ چیز جب آفر کی تو آپ بہت بڑا پیسہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ایکچولی وہ پیسہ جو کہ جانا تھا بزنسز کے پاس, لیبر کے پاس, اسکلڈ لوگوں کے پاس, انٹرپرینورز کے پاس, ٹریڈرز کے پاس, وہ ایکچولی بینک نے اپنے پاس لے لیا. اب بینکس نے آگے کیا کیا, بینکس نے انہی لوگوں کو دیا. ایکچولی اس نے کیا کرنا ہے, اس نے بھی تو مطلب اس پیسے سے کیا کرنا ہے, وہ کیسے کمائے گا. انہوں نے یہ کیا وہی پیسہ 20% انٹرسٹ کے اوپر یا وٹ ایور زیادہ انٹرسٹ کے اوپر وہ آگے دے دیا انہوں نے. تو اس طریقے سے انہوں نے بیچ میں سے جو پرسنٹیج بنتی ہے انٹرسٹ کی وہ خود یہ ان کی انکم ہے. جو بینک کا ایکچولی بزنس ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ آپ 12% پہ لیں اور 20% پہ آگے دے دیں اور بیچ میں جو ہے وہ آپ کمائیں. ایکچولی دس از اب obviously اسلام میں یہ بالکل منع ہے, لیکن یہ میں آپ کو بینکاری کا نظام جو موجودہ چل رہا ہے اس نظام کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اب مسلم سوسائٹیز میں کیا ہوا, یہ تو آپ کو ویسٹرن وہ پورا سسٹم بتا رہا تھا یہ والا, کہ اس نے سارا پیسہ تقریباً کھینچ لیا. ڈائریکٹلی بھی انویسٹرز دیتے ہیں obviously, یہ نہیں کہ بینک کو ہی سارے چلے جاتے ہیں, لیکن جیسے آپ اس سسٹم میں دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا جو پورشن ہے وہ بینک کو چلا جاتا ہے. اب اسلامک سوسائٹیز میں کیا ہوا کہ جنرلی لوگ اویئر ہیں کہ یہ سود اور ربا یہ بالکل حرام ہے اور مطلب بالکل گنجائش نہیں, اور اتنی سخت آیات اس کے اوپر موجود ہیں, حدیث موجود ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے بارے میں آیات موجود ہے. تو مطلب اس کے ہوتے ہوئے کم لوگوں نے ایکچولی بینک کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا یا جو دینا سود کے اوپر دینا اس کو وہ ایکسیپٹ کیا, اور زیادہ لوگوں نے پھر بھی وہ اگین ڈائریکٹلی دیتے ہیں لیبر کو یا انٹرپرینرز کو یا ٹریڈرز کو, یعنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کو پیسہ دے کے جو لوگ کوئی بھی کام جانتے ہیں, دکان بنانا, فیکٹری چلانا, کوئی اور پروجیکٹ چلانا یا وٹ ایور آج کل آئی ٹی کے بزنس ہیں ان کو چلانا, یا لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیٹ سے لاکھوں کروڑوں یا جتنے بھی, تو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی پاس کوئی آئیڈیا ہو, کوئی نئی ایپ کا آئیڈیا ہو, کوئی نئی اور چیز ہو چلانے کا. تو یعنی آج بھی ایک بڑا پروپورشن ہے جو کہ بینکس پھر نہیں ٹرسٹ کر, یعنی obviously اسلام کے حکم کی وجہ سے مطلب وہ مطمئن نہیں ہوتا دلی طور پہ. تو مطلب یہ ایک چیز ہم نے سوسائٹی میں دیکھی کچھ عرصے سے, اور یہ بینکس بھی یہ چیز نوٹ کرے تھے, کیپٹلسٹ بھی سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بھی یہ چیز obviously نوٹ کرا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بیچ میں ایک گیم کھیلی ایک طرح سے. انہوں نے بیچ میں جب یہ دیکھا کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے اس سسٹم کے اوپر, پاکستان میں, سعودی عرب میں, موراکو میں, وٹ ایور جو مسلم کنٹریز ہیں وہ نہیں دینا چاہتے ان بینکس کو, زیادہ تعداد میں لوگ نہیں دینا چاہتے, تو انہوں نے اسلامک بینکنگ کی ایک چیز جو ہے وہ نکالی, اور انہوں نے ایک طرح سے لوگوں کو تسلی دینا شروع کی اس کے اوپر فتوے وغیرہ لے کے کہ جی یہ اسلامی بینکاری ہے اور یہ اس طرح سود میں نہیں آتی, اور مطلب اس کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ اب پیکیجز اور وہ چیزیں لانچ کی. ان تفصیلات میں تو obviously نہیں جا سکتا, 5 منٹ صرف رہ گئے, لیکن ایکچولی وہ گین کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک خاصا پورشن, یعنی لوگوں کا کچھ کانفیڈنس گین ہوا اور انہوں نے وہ پیسہ اسلامی بینکاری میں ڈالنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ فتوے وغیرہ دیکھ کے مان گئے کہ ٹھیک ہے اگر یہ علماء نے فتوے دیے ہیں ہو رہا ہے تو چلیں ٹھیک ہی ہوگا, اور وہ دینا شروع ہو گیا. اگرچہ پھر بھی ڈائریکٹلی بھی لوگ آج بھی دیتے ہیں, لیکن اسلامی بینکاری نے کافی سارا مسئلہ حل کر دیا بینکوں کا, کہ چلو انہوں نے ہر بینک نے تقریباً اپنی اسلامی بینک کی برانچز کھول لی, اور وہاں سے انہوں نے کافی سارا جو ہے وہ جو پیسہ جانا تھا ڈائریکٹلی لوگوں کو وہ انہوں نے خود حاصل کرنا شروع کر دیا, اور اپنے اس کاروبار کو وہ ترقی دینے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ایکچولی یعنی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اسلامی بینکاری کے اوپر بہت سارے اور علماء کے بھی بہت سے اعتراضات ہیں, بہت سارے شبہات ہیں, اور یعنی ایشوز ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ,
and it is actually not that Islamic جتنا کہ اس کو portray کیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی اگرچہ کئی چیزوں میں شاید سود کا مسئلہ نہ ہو لیکن اس کے اندر اور کچھ اسلامک پرنسپلز وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ تو آج کے نظام کے اندر جو ہے وہ یہ چل رہا ہے. اب اسلام کے اندر کیا ہوگا ایکچولی؟ اسلام کے اندر جو بینکس ہیں وہ ایکچولی دیکھیں بینکس کے اندر دو قسم یعنی اس چیز کے اوپر میں ذرا بعد میں آتا ہوں. اسلام جو ہے اسلام کے اندر بینک کیا اگر وہ انٹرسٹ کے اوپر نہیں لے سکتا لون اور پھر آگے نہیں دے سکتا سو واٹ ول بی دا بینک ڈوئنگ؟ یعنی پھر تو بڑا عجیب سا سوال ہے کہ پھر اس کا بزنس ماڈل کیا ہوگا. سو ایکچولی بینکس صرف ایک ہی صورت میں کام کر سکتے ہیں اگر یعنی کہ آپ نے بینکس کو چلانا ہے اینڈ دیٹ ول بی دیٹ آف دا فیسیلیٹیٹر. یعنی کہ انویسٹر جو ہے انویسٹرز سوسائٹی میں بہت سارے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے. ان کو مشکل پیش آتی ہے کہ وہ لوگ ڈھونڈیں جو کہ سکلز والے ہوں جو کوئی بھی کاروبار چلا سکتے ہوں. وہ ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے خاندان میں نظر رکھی ہوتی ہے اپنے ارد گرد ہلکے احباب کے اندر پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی وہ ایک ایکسرسائز ہے. بینکس اسلام کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ بینکس کیونکہ سود پہ تو پیسے نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. وہ یہ کر سکتے ہیں وہ ایک یعنی جس طرح ایک پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے کہ وہ ایک مڈل مین بن جاتا ہے. وہ صرف ایک مڈل مین کا کام کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس انویسٹرز آئیں وہ ان کی ساری پروفائلز رکھیں ٹھیک ہے. دوسری طرف ان کے پاس ٹریڈرز آئیں اسکلڈ مین انٹرپرینورز بزنس مین یا جن کے پاس کوئی بھی اسکلز ہوں آئیڈیاز ہوں جو بھی چیز ہوں وہ بھی ان کے پاس ہیں ان کی بھی پروفائلز ہوں اور وہ ایکچولی میچ میکنگ کر رہے ہوں کہ وہ ان لوگوں کو میچ کریں ان کی میٹنگز کروائیں اور بیچ میں اس چیز کے وہ چارجز لے سکتے ہیں. یہ ایک سروس ہوگی جو وہ دے رہے ہیں. جس طرح ایک میرج بیورو ہوتا ہے ایکچولی اس کے پاس لڑکوں کی بھی یہ فہرستیں ہوتی ہیں وہ پروفائلز ہوتی ہیں لڑکیوں کی بھی پروفائلز ہوتی ہیں وہ پھر آپس میں دیکھ رہے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا کس کے لیے مناسب اور پھر ان کی میٹنگز کراتے ہیں میچ میکنگ کرتے ہیں اور مطلب فائنلی وہ اس کی ایک سروس چارجز ان سے لیتے ہیں اگر وہ یعنی کامیابی سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو بینکس کین ڈو دس تھنگ. اسلامی ریاست میں بینکس کا کام صرف یہ ہو سکتا ہے کوئی پیسوں کا یعنی اس کانٹریکٹ کا پارٹ خود نہیں بن سکتے. کانٹریکٹ ول بی ان بٹوین دا انویسٹر اینڈ دا ٹریڈر. یہی ہوگا یا جو بزنس مین ہے اس کے بیچ میں ہی ہو سکتا ہے. جو ایکچوئل کانٹریکٹ ہے جو بعد میں ہوگا بینکس اس کے اندر بالکل پارٹ نہیں بن سکتا. اس کو اس بزنس کے اندر کوئی پرسنٹیج نہیں ملے گی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. بینکس صرف اپنی سروس چارجز لے سکتے ہیں ان لوگوں کو میچ میکنگ کرنے کی. تو جس طرح کی ایک پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے ایک بندے کو کرائے کے لیے مکان چاہیے اور ایک بندے نے وہ اس کا مکان ہے وہ کوئی کرایہ دار ڈھونڈ رہا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ جو پراپرٹی ڈیلر کے پاس مالک مکان لکھوا دیتا ہے کہ جی میرا یہ گھر ہے اس کا یہ میں رینٹ ڈیمانڈ کرتا ہوں یہ اس جگہ پہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے اگر کرائے پہ ڈھونڈنا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا اس کو بھیج دیجیے گا وہاں. تو ایکچولی جو پراپرٹی ڈیلر ہے جب وہ اس طرح میچ میکنگ کروا لیتا ہے تو وہ جسٹ اپنی سروسز ایک دفعہ لے لیتا ہے جو بھی چارجز ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی کرایہ دینا ہوتا ہے وہ کرایہ دار نے مالک مکان کو ہر مہینے دینا. ان کا آپس میں کانٹریکٹ ان دونوں کا آپس میں ہوتا ہے. پراپرٹی ڈیلر بیچ میں یعنی کانٹریکٹ کے اندر شامل نہیں ہے. He just has to receive that commission جو اس کو ملنا ہے. اسی طرح بینک جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسرا بینک کی بہت ساری اور سروسز ہیں جو جائز ہیں تو بینک وہ سروسز دے سکتا ہے. لیٹس سے یعنی بینک کے جو اے ٹی ایم کی سروسز ہیں کہ آپ اے ٹی ایم سے اپنے پیسے وڈرا کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسروں کے بینک اکاؤنٹس میں آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں. اسی طرح لاکرز کی وہ فیسلٹی دیتے ہیں. اسی طرح وہ گارنٹی جو ہے یعنی ایل سی کی کچھ سروسز ہیں جو وہ دیتے ہیں یا مطلب اس طرح کی جو دوسری سروسز جو وہ دے رہے ہیں یا لیٹ سے آپ پیٹرول پمپ سے جو یعنی کارڈ سویپ کروا کے آپ پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں یا کیش اینڈ کیری سے جا کے آپ اپنا مال لے لیتے ہیں. تو مطلب بینکس جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے یہ سروسز ضرور دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کہیں پہ ربا شامل نہیں ہے کہ لوگ بینکس کے پاس اپنے پیسے رکھوائیں جسٹ ایز اے اسٹور آف منی یعنی کہ ایک امانتاً جسے کہتے ہیں نا جیسے آج کرنٹ اکاؤنٹس کھلتے ہیں اسی طرح. اور پھر وہ ان کو کارڈز جو ہیں وہ دیے جائیں ڈیبٹ کارڈز اور وہ کہیں پہ بھی سویپ کریں یا کہ کبھی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے یا کہیں اور بینک دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ بالکل کر سکتے ہیں. تو اس اے ٹی ایم کارڈ کے وہ چارجز لے سکتے ہیں
یا یہ جو ٹرانسفر ہے اس کے چارجز، کیونکہ یہ سروسز ہیں ایکچولی جو وہ دے رہی ہے، تو وہ سروسز کے وہ چارجز وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے رکھوا ہے اس کے اوپر وہ سود جو ہے وہ نہیں لے سکتے. سو دس از ہاؤ دا بینکس ان دا خلافت اسٹیٹ وڈ ورک. اور مطلب ایک یہ چیز ہے کہ انٹرمیڈیری فیسیلیٹیٹر کا کام وہ کرے گا انویسٹرز اور ٹریڈرز کے بیچ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسری ساری سروسز ہیں وہ بینکس دے سکتے ہیں. اور یعنی کہ تو یعنی پرائیویٹ بینکس کو اجازت ہوگی، اگرچہ ریاست خود بھی اپنے اسٹیٹ بینکس بھی چلائے گی، اور ریاست کوشش کرے گی کہ اس طرح کے انفراسٹرکچر کو زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھے، کیونکہ یہ بڑے اہم اور امپورٹنٹ سیکٹر ہے. لیکن پرائیویٹ بینکس کو اجازت ہو سکتی ہے اگر وہ یہ سروسز دے اور اسی طرح میچ میکنگ وغیرہ کرے، تو یہ چیزیں جو پرائیویٹ بینکس کر سکیں گے. تو دس وڈ بی دا بزنس ماڈل دیٹ وڈ ورک ان دا اسلامک اسٹیٹ. تو یہاں پہ میری پریزنٹیشن اینڈ ہوتی ہے. الحمدللہ 8:30 بجے تک میں کامیاب ہو سکا ہوں. 3 چیزیں میں نے یہاں ڈسکس کی ہیں: رولز آف لینڈس ڈسکس کیے، کرنسی سسٹم ڈسکس کیا، اور بینکنگ سسٹم میں نے ڈسکس کیا. ویسے تو پارٹ 3 کی کوئی بات نہیں ہوئی بھی، لیکن کچھ ٹاپکس رہ گئے تھے. فیوچر میں کبھی اگر ٹائم ملا تو میں I would be happy to discuss on these subjects as well. تو مطلب اس میں ایک ایشو، ایک بڑا ایشو ہے جو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑے فورن لونز جو ہیں ان سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اسلامی ریاست کیسے ان سے بچے گی اس طرح، کیونکہ وہ قرضے جو ایک بہت بڑا بوجھ اس پوری قوم کے اوپر جو ہے وہ ہے. اور سارا ہمارا بجٹ کا 50% تقریباً 50% جو بجٹ کا ہے وہ لونز کی ادائیگی اور ان کی سود کی ادائیگیوں میں نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے اتنے بڑے مسئلے اکانومی کے ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم کسی طرح چھٹکارا حاصل کر سکیں ان لون سے، تو ہمارا جو بجٹ ہے اس کا وہ 50% بھی اویلیبل ہو جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑا چنک ہوگا جس کو ہم ایجوکیشن، ہیلتھ اور پروجیکٹس اور ان سب چیزوں پہ لگا سکیں گے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں. اسی طرح پارٹنرشپس کمپنیز کیسے اسلام میں چلتی ہیں. آج کل جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر پبلک لمیٹڈ کمپنی، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور مطلب اس طرح کی جو اسٹرکچر سارے چل رہے ہیں جو اسلام نے الاؤ نہیں کیے ہوئے. اسلام کے اپنے فارمز آف کمپنیز ہیں اور وہ 5 ہیں، تو کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کے اوپر بات کریں گے. الابدان، الانان، مداربہ، مفاوضہ اور وجوہ، یہ 5 قسم کی کمپنیز ہیں. ان کے اپنے اپنے رولز ریگولیشن ہیں، سب کچھ ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. اسی طرح بزنسز کیسے رن کریں گے اگر ان کو اس طرح سے بینکس کے ذریعے سے مطلب لونز نہیں ملیں گے، تو پھر آخر بزنسز کیسے. آج کل تو بہت سارے بزنسز اس کی وجہ سے رن کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ فیسلٹی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ایک یعنی کہ ایکویٹی بیسڈ بزنسز ہوں گے اسلام کے اندر، اور کیسے ریاست جو ہے اس کو یعنی پروپیگیٹ کرے گی اور ایک طرح سے پراسپیرٹی دے گی اس کے ذریعے سے اکانومی کو. تو مطلب یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر کبھی بات ہو سکتی ہے. اور اسی طرح کرنسی کی ہولڈنگ جو اسلام نے منع کی ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیوں مطلب وہ کیسے اسلامی ریاست میں اپلائی ہوگا اور اس کے کیا فوائد ہوں گے اکانومی کو، تو وہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پارٹ 3 میں بات کریں گے. تو میں اپنی پریزنٹیشن جو ہے یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں قرآن کی ان آیات کے ساتھ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو کوئی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، اور ذکر سے مراد یہاں قرآن اور سنت ہے، تو اور جو کوئی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. کیونکہ یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی یا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی یا تنگ رہے گی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھیں گے. تو یہ یاد رکھیں اگر ہم قرآن و سنت کے اوپر مبنی، کئی لوگ کہیں گے کہ یار یہ رولز تو آج کے دور میں کیسے چلیں گے، یا کیا ٹھیک ہے قرآن و سنت میں گیون ہے، ایویڈنسز ہے، سب ہے، مگر یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوں گے. تو یہ یاد رکھیں اگر ہم قرآن و سنت سے روگردانی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی. تو مطلب یہ کبھی آپ اس امید میں نہ رہیں گے پھر ہماری معیشت ٹھیک ہوگی اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے. اسی طرح جو المائدہ کی آیت ہے، اور اگر وہ یعنی کہ یہود و نصارہ کی وہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر نافذ کرتے تورات اور انجیل کو، تو جو کچھ اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تو وہ یقیناً کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. تو اسی طرح اگر ہم مسلمان اگر ہم نافذ کریں وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی کہ قرآن اور سنت، کیونکہ تورات اور انجیل تو آج ہم اس امت کے لیے نہیں ہے، قرآن اور سنت جو اللہ نے نازل کیا ہمارے لیے، اگر ہم اس کو نافذ کریں
تو ہمارے اوپر جو ہے یعنی اکانومی اوپر سے بھی ہمیں برسے گی اور نیچے سے بھی ہمیں کھلائے گی، مطلب پھر اکانومی ہماری ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے. سو یہیں پہ میں اپنے سیشن کو کلوز کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوئی کوشچن آنسر تو ہم لے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب. اب ہم کوشچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں. میرا پہلا چھوٹا سا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا کرنسی کا نظام موجود تھا؟ کچھ ہمیں اپنی تاریخ سے اس پر کچھ ریفرنس ملتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت سے پہلے بھی مکے کے اندر اور بلکہ اس کے علاوہ یعنی کہ مکے سے چونکہ باہر سے بھی تجارت شام وغیرہ ہر جگہ سے ہو رہی ہوتی تھی، تو اس وقت بھی جو کوائنز ہوتے تھے گولڈ اور سلور کے ہی ہوتے تھے. اب مختلف اس وقت بھی ریاستیں تھیں، تو روم کی ریاست تھی، فارس کی ریاست تھی، اس وقت دو بڑی طاقتیں یہی تھیں. ہر ایک کے مطلب اپنی اپنی کرنسی، اپنی اپنی چھپی ہوئی جو پرنٹڈ کرنسی ہوتی ہے وہ بھی تھی، پھر ان پرنٹڈ بھی جسے کہتے ہیں کہ مطلب را، جس کو را کہتے ہیں. تو وہ لوگ ویٹس کے لحاظ سے اس کے اندر تجارت کرتے تھے، یعنی اتنے ویٹ کا گولڈ جو ہے وہ اتنے ورتھ ہے اور اتنے ویٹ کا سلور جو ہے وہ اتنے ورتھ. تو وہ ویٹس کے لحاظ سے وہ کرنسیز کو ایکسچینج کر رہے ہوتے تھے. ایون یہ بعثت سے پہلے بھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کا نظام نافذ کیا، ریاست قائم ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اوپر آتی ہے کہ ہمارے جو کرنسی ہوگی وہ وہی ہوگی جو مکے کی تھی. لہٰذا یعنی وہ ہمیں ایویڈنس وہاں سے ملتا ہے. یہ ایک ایویڈنس ہے کہ انہوں نے برقرار رکھا اس کرنسی کو ایز اے کرنسی آف دا اسلامک اسٹیٹ. اور اس کے علاوہ بھی ایویڈنسز ہمیں یعنی کہ اور بھی ملتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بعد میں ڈاکیومنٹس کچھ شیئر کر سکتا ہوں جس کے اندر یہ ایویڈنسز ذرا تفصیل کے ساتھ گیون ہے. تو یہ کرنسی یعنی کہ چلتی رہی. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد یعنی کہ خلفاء راشدین کے دور میں بھی وہ کرنسی جو ہے اسی طریقے سے مطلب مختلف کرنسیز چلتی رہی. کوئی ایک اپنی کرنسی اسلامی ریاست نے پرنٹ نہیں کی، لیکن تقریباً 70 ہجری یا 80 ہجری کے قریب اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے پھر جو خلافت کی پراپر کرنسی جس کو کہتے ہیں نا اپنی ایک پرنٹڈ کرنسی ایشو کی، اور اس کے بعد سے وہ سٹینڈرڈائز ہو گئی اور پھر وہی کرنسی خلافت کے اندر یوز ہونا شروع ہو گئی. لیکن وہ بھی گولڈ اور سلور کے اوپر ہی مبنی تھی. تو اگر یعنی ان آل آف دا ایراز چاہے وہ پراپر کرنسی پرنٹ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ایکچولی گولڈ سلور کے کو ہی ایز اے کرنسی یوز کیا جا رہا تھا. اور مطلب ہمیں مختلف ادوار میں جو نظر آتا ہے وہ یہی کرنسی تھی جو کہ چلتی آ رہی تھی. یہاں تک کہ میں ایون آپ کو یہ کہوں کہ 1914 یعنی فرسٹ ورلڈ وار تک باقی دنیا بھی ایون سب جو ہے وہ گولڈ اینڈ سلور کے اوپر چل رہے تھے. ایون وین دا پیپر کرنسی واز انوینٹڈ یعنی جب وہ سٹارٹ ہوئی تو پیپر کرنسی بھی انیشیلی ایکچولی گولڈ کے اوپر ہی مبنی تھی. اٹ واز بیکڈ 100% بائی گولڈ. تو یہ تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے یہ ہوا کہ یہ بیکنگ آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور یہ نئی پیپر کرنسی جو فیٹ کرنسی سسٹم کا کانسیپٹ آیا جس کی بیکنگ پہلے انیشیلی تو انہوں نے کچھ پروپورشنل بیکنگ کی کہ جی 10% ہوگا، 20% بیکنگ ہوگی، 30%. پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انہوں نے ختم ہی کر دی کہ جی کوئی بیکنگ نہیں ہے، بس ختم ہے، ہوا کے اوپر ہے. یعنی یہ جو ہماری آج کی پیپر کرنسی ہے یہ ہوا میں کھڑی ہے بالکل. تو یہ ایکچولی میں وہی کہوں گا کہ یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. رادر ساری دنیا اب تک بڑی ریسنٹ ہسٹری تک جو ہے گولڈ اور سلور کے اوپر تھی. جی السلام علیکم. محمد عارف عرض کر رہا ہوں. 2-3 چھوٹے چھوٹے کویسچن ہیں، لمبی بات انشاءاللہ نہیں کروں گا آج. پہلی تو یہ ہے کہ کرنسی کی اکانومک سسٹم یہ معاشیات میں کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ جو آپ نے فرمایا بینکنگ کا جو مجھے نظر آیا ہے آج کل کے خاص طور پہ بینکنگ کا سب سے بڑا جو جس کی وجہ سے بینکنگ کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس کرنسی ہے تو ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں پہ تو ان کو رکھنا ہے، ادروائز تو وہ چونکہ نظام ہی ایسا بن گیا ہوا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی لے جائے گا آپ سے. دوسری یہ ہے کہ معاشیات کے حساب سے آج کل کیپیٹلزم جسے آپ کہتے ہیں جو کہ ویسٹ میں امریکن انسٹیٹیوشنز میں یا یورپین میں ایون دوسرے ملکوں میں وہ آج کل معاشیات کے حساب سے دوسروں سے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کیپیٹلزم
بہرحال معاشیات کے حساب سے آج کل بہتر ہے. اور تیسرا کویسچن ایک جنرل سا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ اسلامی نظام تو ہے نہیں کہیں پہ. حالانکہ اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بعض جگہوں پہ ہیں. جیسے آپ زمین کی بات کر رہے تھے, مجھے ایک دفعہ جانا ہوا آئی لینڈ کنگڈم آف تونگا, تو وہاں پہ مجھے ایک دو پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں پہ ہے ابھی بھی نظام کہ آپ جتنی زمین چاہیں گھیر لیں, مکان بنانا چاہتے ہیں مکان بنا لیں, پیسے نہیں ہیں تو کنگ آپ کو دے دے گا. وہاں پہ چل رہا ہے. اسی طرح روٹی کپڑا مکان ابھی تک فرانس میں تھوڑا بہت یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو آج کے پوری دنیا کے معاشی نظام جو ہیں وہ اسلامی تو ہے نہیں. تو میری ذمہ داری بحیثیت مسلمان اس دنیا میں آج دسمبر 2020 یا 1441 میں 42 میں سوری, میں کیا کروں ان نظاموں میں, میں اپنے اوپر کس طرح اپلائی کروں, کیسے میں ان ساری چیزوں سے بچوں کہ جو میری پارٹیشن جو ہے, میری کنٹریبیوشن جو ہے ان غیر اسلامی نظاموں میں نہ ہو سکے. میں کیا کروں, میں کیسے زندگی گزاروں؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت ہی زبردست کوشچن ہے. اچھا, پہلا کوشچن جو ہے کہ کرنسی کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے. دیکھیں, ویسے تو یعنی آپ جب بھی یعنی کوئی بھی سوسائٹی ہو اس کے اندر ہر بندہ ہر چیز نہیں اگا سکتا, ہر بندہ ہر سروس نہیں دے سکتا, کیونکہ معاشرے میں ہر بندے کو کھانے پینے کی چیزیں بھی چاہیے, لباس کی چیزیں بھی چاہیے, گھر کے لیے بھی فرنیچر بھی چاہیے, بہت ساری چیزیں. اوبویسلی ہر بندہ خود وہ کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ میں کچھ سروسز دے سکتا ہوں تو میں وہ سوسائٹی میں پٹ کرتا ہوں, وہ سروسز یا وہ پروڈکٹس بیچتا ہوں. اس طرح کچھ اور لوگ دوسری سروسز اور پروڈکٹس بیچتے ہیں, وہ میں لیتا ہوں ان سے, اور اس طریقے سے یعنی جو کاروباری زندگی ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو جب میں دوسروں سے ان کی پروڈکٹس لوں گا یا ان کی سروسز لوں گا, لیٹ سے میں نے نائی سے بال کٹوانے, تو اب میں خود تو اپنے بال نہیں کاٹ سکتا, اب ظاہر ہے اس کی سروس مجھے چاہیے. سو کرنسی بیکمز اے میڈیم آف ایکسچینج, اور یہ اس وجہ سے لازم ہو جاتا ہے انسانی زندگی کو چلانے کے لیے کہ ایک کرنسی تو ہونی ہی چاہیے. اگر ایک سوسائٹی میں کرنسی نہیں ہوگی تو پھر بڑے پرابلمس کریٹ ہوں گے. ویسے تو کرنسی نہ ہو بارٹر سسٹم پھر بھی ہو سکتا ہے, یعنی یہ نہیں ہے, بارٹر سسٹم پہلے بھی ہوا کرتا تھا, آج تو شاید اس طرح نہیں ہے کہ آپ لیٹ سے وہ نائی ہے وہ بال کاٹتے ہیں اور آپ جو ہے لیٹ سے آپ چاولوں کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تم میرے بال کاٹو, میں آپ کو 3 کلو چاول اس کے بدلے دے دوں گا. تو مطلب یہ ایک بارٹر سسٹم ہوگا اور یہ بالکل پاسبل بھی ہے, اور ایون اسلام میں اس کی گنجائش اور اس کی اجازت بھی ہے. لوگ بالکل یعنی کہ اس طرح کے ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ایک چیز کے بدلے ایک کام کر لیتے ہیں. لیٹ سے غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وقت میں ان کا کچھ آتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کے لیے پانی نکالا یا کچھ کام کیا, اس کے بدلے ان کو کھجوریں دی گئیں. تو اس مطلب مجھے بھول رہا ہے تھوڑا, لیکن مطلب اس طرح کے ایویڈنسز ہمیں ملتے ہیں کہ کرنسی کے بغیر بھی ایون کوئی اور چیز کے ذریعے بھی وہ ایکسچینج ہو سکتا ہے. لیکن ایکچولی یہ بہت ہیڈیک ہوگا اور مطلب نظام اس طرح چلے گا نہیں اگر ایک کرنسی سسٹم نہیں رائج کیا جائے گا. تو اسلامی نظام میں بارٹر بالکل الاؤڈ ہوگا, ایکسچینج آف سروسز اور ایکسچینج آف ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی الاؤڈ ہوگا, اور اسلامی لحاظ سے یہ مباح ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن ایک کرنسی کا نظام ہونا ضروری ہے تاکہ اوور آل ساری چیزیں جو وہ لی جا سکیں اور وہ چیز ہو. تو پریکٹیکلی بھی مطلب ایک چیز سینس بناتی ہے, کرنسی کا نظام ہونا چاہیے. ہاں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج کل بینکس ہوتے ہیں اور وہ کارڈز کے ذریعے ہم چونکہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنسی رکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو ایکچولی وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے پاس جو کارڈ ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, شاید آپ کو ہاتھ میں پیپر کرنسی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے سو دیٹ از ایکچولی ڈیجیٹل کرنسی جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جو اور اس کے متبادل پیپر کرنسی جو ہے وہ اس بینک جو آپ کا اکاؤنٹ جہاں کھلا وہ وہاں موجود ہے. So that again is a form of currency. تو ایک فارم آف کرنسی ہو سکتی ہے, لیکن صرف جو رول ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ کرنسی جو ہے وہ چاہے پیپر ہو یا آپ الیکٹرانکلی اس کو چلائیں, لیکن that should be backed 100% by gold and silver. یہ ایویڈنسز ہمیں جو اسلام کے ایویڈنسز ملتے ہیں وہاں سے ہمیں یہ ایک چیز ملتی ہے. تو یہ تو پہلے سوال تھا. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ دوسرا سوال میں تیسرا چلیں وہ کر لیتا ہوں, دوسرا 1 منٹ میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ آپ ذرا ریپیٹ کر دیں دوسرا کوشچن میں یہ ذہن سے نکل گیا. میرا خیال ہے بات زیادہ لمبی کر دی اس لیے ظاہر ہے. ایکچولی
وہ جو آپ پہلا بھی کوشچن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے نا، میں بہت زیادہ بوڑھا نہیں ہوں الحمدللہ، ابھی یہاں کے حساب سے تو جنگی مجھے یہ کہتے ہیں یہاں کے ڈاکٹر، لیکن میں نے یہ نظام ویسے دیکھا بھی ہے اور پریکٹس بھی کیا ہے بغیر کرنسی کے، اور یہ الحمدللہ گاؤں میں اس وقت تک بڑے آرام سے بڑا اچھا چل رہا تھا. کرنسی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس گاؤں میں جہاں پہ میں تھا، تو بارٹر سسٹم آپ جیسے کہتے ہیں نا، یہ بالکل الحمدللہ چل رہا تھا. کرنسی بہرحال اس کے یعنی فائدے مجھے تو آج تک کبھی نظر نہیں آئے، بلکہ نقصانات ہی زیادہ نظر آئے ہیں. دوسرا کوشچن بہرحال یعنی یہی تھا کہ کرنسی ہوگی تو بینک ہوں گے، کرنسی نہیں ہوگی تو بینکوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اور جو بینکوں کی ساری جو ہے وہ لوازمات آج کل چل رہی ہیں خرافات ہی ہیں، لوازمات تو کم ہی ہیں. کیونکہ میں نے ملائیشیا سے لے کے مراکش تک آلموسٹ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب میں میرا جانا ہوتا رہا. مجھے بھی اپنے گھر بنانے کے لیے، گھر لینے کے لیے چاہیے تھے کچھ پیسے، کسی نے مجھے ایون سعودیہ میں، یو اے ای میں، مراکش میں، اور سارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں بے شمار بینکوں کے پاس گیا، سب کی ہر قسم کی سروسز دیکھی، سب سے ڈسکس کیا، بغیر سود کے کسی بھی بینک نے مجھے یہ گارنٹی نہیں دی کہ ہم آپ کو پیسہ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. میں نے کوئی اور نظام اختیار کیا، الحمدللہ اللہ نے چلا دیا وہ سلسلہ. تو ایسی چیزیں موجود ہیں. تو میرا کوشچن یہی تھا کہ آج کے دور میں دسمبر 2020 یا 1442 ہجری میں بحیثیت مسلمان اگر میں، چونکہ اسلامی نظام ہے نہیں اور آنے کا کوئی فی الحال یہ تو کوشچن 3 تھا آپ کا، میں 2 کوشچن بھول گیا، میں تیسرے کو کا یہی تھا کہ بینکوں کی بینک کیا ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، اگر کرنسی نہیں ہے تو بینک کی کیا ضرورت ہے. اچھا چلیں 2 کوشچن اگر وہ تھا وہ تو چلے کور کر دیا آپ نے. تیسرا یہ تھا کہ میں کیا کروں آج، کیونکہ اسلامی نظام میں اس کو آنسر کر دیتا ہوں. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ مجھے یاد تھا، میں سمجھا بیچ میں آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھا. تو خیر تیسرا جو آپ کا کوشچن ہے، دیکھیں اب اس میں بات یہ ہے کہ اسلام کے کچھ احکامات ہوتے ہیں جو افراد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور کچھ احکامات ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، وہ اجتماعی احکامات ہوتے ہیں. اب جو افراد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ تو چاہے اجتماعی طور پہ مطلب وہ اسلامی جو معاشرہ ہے وہ قائم ہو یا نہ ہو، وہ افراد کے اوپر جو انفرادی احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ تو ہم نے پورے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں، نماز فرض ہے، اب یہ انفرادی طور پہ میرے اوپر فرض ہے. یعنی چاہے آج اسلامی ریاست ہے یا نہیں ہے، اسلامی معاشرہ ہے یا نہیں ہے، اسلام کا معیشت کا نظام ہے یا نہیں، میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اسی طرح سود اگر حرام ہے تو آج اگر چاہے اسلامی ریاست ہے یا نہیں ہے، آج میں نے اگر کہیں سے بھی قرضہ لوں گا تو میں سود پہ نہیں لے سکتا. مطلب اگر مجھے ویسے کوئی قرض حسنہ دے رہا ہے تو میں لوں گا، ورنہ نہیں لوں گا. تو میں پوائنٹ میرا یہ کہ جو بھی انفرادی احکامات ہیں وہ تو میں نے اسی طریقے سے پورے کرنے ہوں گے. یا لیٹ سے مزاریت کا رول ہے کہ جی آپ کرائے کے اوپر زمین نہیں دے سکتے، تو آج میں نے انفرادی طور پہ، چونکہ میں لیٹ سے میں ایک زمین کا مالک ہوں اور میں کسی کو یعنی اس کو کاشت کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں کسی کو ٹھیکے پہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ تو ایک انفرادی چیز ہے جس کو میں خود سے فالو کر سکتا ہوں. یہ انفرادی حکم ہے، اور میں اگر وہ کروں گا تو میں اس کے اوپر امپلائیز رکھ کے اپنے یعنی کہ جو مزدور وغیرہ ہیں وہ رکھوا کے میں ٹھیک ہے میں اس کو کاشت کروا سکتا ہوں، وہ جو اسلام کا حکم ہے. تو انفرادی احکامات کے اوپر آج بھی میں چلوں گا. جہاں تک اجتماعی احکامات اسلام کے ہیں، لیٹ سے جو کرنسی کا نظام ہے، اب یہ 100% بیک بائی گولڈ اینڈ سلور، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. جب تک میرے پاس ریاست کی طاقت نہیں آئے گی تب تک میں کیسے اس والے رول کو اپلائی کر لوں. یا لیٹ سے 3 سال تک زمین اگر کوئی کاشت نہیں کرے، زرعی زمین، تو وہ اس سے واپس لے لی جائے گی. اب یہ تو ایک ریاست ہی واپس لے سکتی ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ میں کسی کی زمین پہ جاؤں اور اس سے کہوں جی آپ کے 3 سال پورے ہو گئے، آپ نے نہیں کہ میں آپ سے لے رہا ہوں. مطلب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، انفرادی طور پہ اس سے اس طرح نہیں واپس لی جا سکتی. اب ایک خلافت موجود ہوگی، ایک خلیفہ ہوگا، اس کا ایک سسٹم سٹرکچر چل رہا ہوگا، ریاست ہوگی اسلامی، وہ ریاست کے نمائندے اس کے پاس جائیں گے اور وہ سے کہیں گے کہ واپس کرو یہ زمین، یہ آپ سے واپس لے لی گئی. یا لیٹ سے 3 مہینے پہلے سے اس کو وارننگ دے دی جائے کہ بھئی آپ کے 3 سال پورے ہونے والے ہیں، اگر آپ نے کاشت کرنی ہے تو اس کو کر لیں اور یوز میں لے آئیں، اگر آپ نہیں لائے یوز میں تو آپ جو ہے وہ آپ سے لے لی جائے گی. جو بھی ایک سسٹم بنایا جاتا ہے تو مطلب وہ ریاست ہی کر سکتی ہے. میں یہ ایگزامپلز ہیں، تو ہر وہ چیز جو ریاست کر سکتی ہے وہ آج میں نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے یہ کرنا ہوگا. اس کے لیے جو میں صرف کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ I should work to establish the Islamic State. مجھے آج کوشش کرنی ہوگی کہ میں وہ اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے جدوجہد کروں، اور میں کوشش کروں تاکہ اسلام کے جو اجتماعی احکامات ہیں وہ بھی نافذ ہو سکیں.
اور جب تک میں وہ کوشش کرتا رہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گا، اور یعنی قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے کہ جی تم نے کیا کیا جب سود کا نظام چل رہا تھا، تم نے کیا کیا جب جو زمینوں کے احکامات ہیں وہ نافذ نہیں تھے، یا جب کرنسی کا نظام اسلام کا نافذ نہیں تھا، تو انفرادی چیزوں کا تو چلے میں جواب دے دوں گا کہ جی میں نے مزارعت پہ زمین نہیں دی، میں نے سود پہ نہیں لیا لون کبھی۔ اجتماعی چیزوں کا میں یہ جواب دوں گا کہ دیکھیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بندے کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا ہی کر سکتا ہے، اور اللہ اس سے اتنا ہی سوال کرے گا۔ تو ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ دیکھیں میں تو خلافت کے قیام کے لیے کام کر رہا تھا، اقامت دین کے لیے میں کوشش کر رہا تھا، اور میں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کی، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میری استطاعت تھی، میں نے پیغام آگے پہنچایا زبان کے ذریعے یا جس بھی پلیٹ فارم کے ذریعے یا حکمرانوں کے ذریعے یا جس طرح بھی میں کر سکتا ہوں وہ کام، تو میں اپنی کوشش کرتا رہا، اور جو اجتماعی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے میں نے اپنی کوشش کی ہے۔ اب ظاہر ہے میں خلیفہ تو نہیں تھا، یا میں کوئی حکمران نہیں تھا، والی نہیں تھا کسی صوبے کا، یا لیٹ سے جو بھی حکمران ہوتے ہیں، تو میں اس کو پریکٹیکلی تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا تھا، اور ظاہر ہے اللہ بھی اس چیز کا سوال تو نہیں پوچھے گا جو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں آپ اگر اس کے لیے کوشش کر رہے تھے تو آئی بلیو دیٹ وڈ بی اے گڈ انف آنسر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو استطاعت تھی آپ نے اپنی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ اگر ہماری ان کوششوں سے، اور بظاہر ہے وہ تو اللہ کی رضا سے ہی وہ خلافت انشاءاللہ قائم ہوگی، لیکن اگر ہماری کوششوں کے نتیجے میں وہ ہوتی ہے، سو یو کین ایکسپیکٹ کہ جب اسلام کا کرنسی کا نظام نافذ ہوگا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس خلافت کے لیے کام کیا تھا۔ جب اسلام کا بینک کا نظام بنے گا جس کے اندر سود پہ نہیں چل رہا ہوگا وہ، اور صحیح اسلامی قوانین کے مطابق چل رہا ہوگا، تو اس کا جو اجر ملے گا، کیونکہ اس کا بھی ایک اجر ہے نا، وہ بھی اسلام کے احکامات ہیں، تو وہ بھی اس میں آپ کا بھی ایک پارٹ ہوگا۔ جب اسلام کے زمینوں کے احکامات لاگو ہوں گے تو اس میں آپ کا بھی ایک پارٹ ہوگا اس کے اجر کا۔ جب اسلام کا ٹیکسیشن کا نظام لے گا تو اس کا جو بھی اجر ہوگا وہ اس میں آپ کا بھی پارٹ ہوگا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا ہیوج اجر ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہے۔ اجتماعی احکامات بہت زیادہ ہیں۔ اسلام کے جوڈیشل سسٹم، جب چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ اسلام کا حکم فالو ہوگا، اس کا بھی اجر ہے۔ تو السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کی جو آیت ہے وہ فلفل ہوگی، اس کے اوپر عمل ہوگا، تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو یعنی ایک ایک چیز جو خلافت میں نافذ ہو رہی ہوگی اجتماعی سطح پہ، جب آپ نے خلافت کے لیے کام کیا ہوگا، سو یو ول ہیو دا پارٹ آف دیٹ اجر ایز ویل۔ تو بہت بڑا ہیوج اجر کا ایک اپرچونٹی ہے جو آج ہمارے پاس ہے، اور مطلب ہم اگر اس چیز کو سوچیں تو یہ ہمیں بہت بڑی موٹیویشن دیتی ہے کہ ہم اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی اور سوال ہو؟ جی پلیز۔ جی ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جس طرح بھائی نے بھی آلریڈی ایک کویسچن کر لیا ہے کہ ابھی فی الحال تو خلافت کا نظام نہیں ہے، خلافت سسپینڈڈ ہے، تو اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ خلافت آئے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ نیکسٹ 5 ایئرز یا 10 ایئرز دیکھیں تو پولیٹیکل یا جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی نہیں لگ رہی کہ کامن خلافت کا نظام آ پائے گا۔ یس اس کی طرف جدوجہد جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہوگی، لیکن اسلام کویسچن یہ تھا کہ اسلام تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس ماڈرن ایج کے اندر کوئی جواب اسلام سے نہ ملے، وہ تو ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو جو آج کے علماء وقت ہیں جو اس دین کا علم بھی رکھتے ہیں اور اس کے متعلق جدوجہد بھی کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ بینکنگ نظام نے ایک ٹرک کھیلی، اور وہ ٹرک یہ کھیلی کہ جو ٹریڈیشنل یا کنونشنل اسلامک بینکنگ ہے اس کو اسلامک بینکنگ کہہ کے اس کے نام چینج کر دی، یا جو بھی اس کے اندر کانسیپٹ لے کے آگے، وہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ ہے، اس کے اگر ہم دیکھیں تو جو پائنیئر ہیں وہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم ہیں۔ تو کیا ابھی ایک جس طرح بھائی نے بھی پوچھا تھا کہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کیا ہمیں یا یہ باٹل نیک ہے، وی کین ناٹ پروسیڈ فردر، اور وی کین ٹرسٹ دا علماء آف دس ٹائم، اینڈ جس طرح کہ اگر علماء نے ایک چیز نظام واضح کر دیا ہے تو ہمیں کیا ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے وی کین گو فارورڈ، اینڈ obviously when the Khilafat Nizam will be established, the more and more Islamic laws will be implemented into that Khilafah. So as of now,
کیا ہم علماء کے اوپر، اور جس طرح مفتی تقی عثمانی دامن القاتم ہیں وہ انہوں نے ایک نظام واضح کیا ہے، کیا ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کے نظام کا حصہ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی زبردست سوال ہے. دیکھیں اسلام کے اندر جو یعنی کچھ قطعی احکامات ہوتے ہیں، کچھ ضمنی احکامات ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی میجورٹی ہے ضمنی احکامات کی، اور ان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین الاؤڈ ہے. یہ جو اس اکنامک سسٹم کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں یہ ضمنی احکامات کے اوپر مبنی ہیں. ان میں ٹھیک ہے قطعی احکامات بھی موجود ہیں لیکن ضمنی ایک بڑا پارٹ جو ہے ان کا ضمنی. تو سو ڈفرینس آف اوپینین از الاؤڈ ان دس. اسلام کا جو حکم ہے ایسے معاملات کے اوپر وہ یہ ہے کہ جہاں پر علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہے یو ہیو ٹو فالو the فقیہ یا the عالم یا the مجتہد that you trust. سو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک سسٹم بنایا اور انہوں نے شاید 1-2 بینکس کے لیے، شاید میزان بینک کے لیے یا اس کے لیے بنایا یا واٹ ایور، اور اگر آپ کا ان کے اوپر ٹرسٹ ہے اور آپ اس والی چیز کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بٹ there are many علماء including many of دیوبند علماء جو کہ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے، اور وہ انہوں نے کافی کریٹیسائز کیا اس چیز پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اور یعنی ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. سو اف یو ٹرسٹ دوز علماء then you will have to follow مطلب their opinion. So obviously as a مقلد، یعنی دیکھیں اسلام میں یا تو آپ خود آپ کے پاس اتنی نالج ہو کہ آپ اپنا اوپینین یعنی وہ ساری چیز اسٹڈی کر سکیں، اسلام کے ایویڈنسز پرکھ سکیں، وہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہو تو پھر تو آپ اپنا اوپینین خود ہی بنا کے اور اس کو فالو کریں. دوسری چیز ہوتی ہے تقلید، جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے کیپیبل نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنے علوم نہیں ہیں ابھی کہ آپ وہ ایویڈنسز پوری طرح اسٹڈی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک ویسٹ میجورٹی ہوتی ہے جنرلی. تو آپ یو دین ٹرسٹ، یو دین سی کہ کون سے عالم یا کون سے مجتہد جن کے پاس زیادہ علم ہے یا زیادہ بہتر یا اسٹرانگر علم ہے یا زیادہ اچھے ایویڈنسز کو وہ پرکھ سکتے ہیں. آپ کا ٹرسٹ ان پہ ہے فار ریزنز، یعنی جو بھی ریزنز آپ ان کو جانتے ہیں یا آپ نے ان کے بکس پڑھی ہیں یا سمجھا ہوا ہے ان کی چیزوں کو یا لیکچرز اٹینڈ کیے یا جس بھی ریزن سے. سو whomever you trust according to the evidences of Quran and Sunnah، تو آپ اس عالم کو یا اس مجتہد کو فالو کرتے ہیں. سو if you trust مفتی تقی عثمانی then I would say کہ according to the Islamic جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ پھر اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے، the onus would lie on مفتی تقی عثمانی. اگر آپ کسی ایسے عالم کو ٹرسٹ کرتے ہیں جو اس چیز سے اگری نہیں کرتا پھر لیٹ سے، یا کسی ایسے مجتہد کو یا فقیہ کو، اور جو کہ ہیں بھی ایون دیوبند کے اپنے اندر جو کہ یعنی باقی جو مسالک ہیں وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، لیکن ایون دیوبند کے اپنے اندر بہت سارے ہیں جو کہ ڈفرینس رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو then you will have to follow them اور ان کا اوپینین، تو اکارڈنگلی آپ کو چلنا ہوگا. لیکن اگین یہ بات وہی ہے کہ کیونکہ یہ تو آپ انڈیویجولی چل رہے ہیں نا، لیٹ سے آپ بینک سے جاتے ہیں میزان بینک سے اور وہاں پہ کار لیزنگ لے لیتے ہیں جو اسلامک جو کار لیزنگ ہے لیٹ سے، اور آپ ٹھیک ہے ٹرسٹ کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی کو، تو آپ نے یہ تو آپ نے انڈیویجول حکم پہ آپ نے عمل کر لیا نا، وہ تو ٹھیک ہے. بٹ میرا جو پوائنٹ تھا کہ دیر آر سو مینی کلیکٹیو جو سوسائٹل لیول پہ احکامات ہیں اسلام کے جو آپ کر ہی نہیں سکتے. جو لیٹ سے جو کرنسی سسٹم جیسے میں نے کہا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ چاہے مفتی تقی عثمانی کو مانیں یا چاہے دوسرے علماء کو مانیں، جتنے بھی چلیں، آپ کرنسی سسٹم تو لاگو کر ہی نہیں سکتے بیکاز یو آر ناٹ دا رولر آف دا اسٹیٹ. آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں نظام کی، آپ چلائی نہیں. جب تک آپ نظام نہیں لائیں گے اسلام کا تب تک تو وہ نہیں چلے گا. اسی طرح ایگریکلچر لینڈ سے ریلیٹڈ جو میں نے اصول کچھ بتایا، ٹھیک ہے، یہ 3 سال بعد زمین لے لی جائے گی، یا مثال کے طور پہ کسی بھی زمین کو جو کسی کی نہ ہو آپ گھیرا لگا کے اور آپ کی ہو گئی، یہ آج آپ کر کے دکھا دیں ذرا یہاں پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے آپ نے کیا ہے. تو مطلب وہ جو احکامات ہیں جو کلیکٹیو لیول پہ صرف اسٹیٹ نافذ کر سکتی ہے، یو کین ایکچولی ڈو نتھنگ اباؤٹ دیم رائٹ ناؤ. جب تک خلافت آئے گی نہیں تب تک وہ رولز نافذ ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کے اندر بہت بڑا چنک ہے. اسلام کے جو 70% احکامات ہیں نا وہ سوسائٹل ہیں، ویسے 30% احکامات انڈیویجول ہیں. مطلب میں ایک رف آپ کو پرسنٹیج ویسے بتا رہا ہوں، صرف اکنامک کے نہیں، میں جنرلی ادروائز بھی رولنگ اور یہ وہ ساری چیزوں کے بتا رہا ہوں کہ جنرلی 30% انڈیویجول ہوتے ہیں، 70% سوسائٹل لیول کی جو ریاست نافذ کرتی ہے. So you can actually not follow 70% of that Islam due to the absence of the ریاست. مثال کے طور پہ اقدامی جہاد
یعنی کسی دوسری ریاست کو جو اسلامی ریاست ہے پہلے کہتی تھی کہ جی آپ اسلام قبول کر لیں، اگر آپ نہیں تو جزیہ کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ ہم جہاد، پھر آپ جہاد کے لیے تیار رہیں، ہم آپ کے اوپر آ رہے ہیں. So only خلیفہ can announce that thing. اور یہ 3 آپشنز وہ دے سکتے ہیں دوسری ریاست کو یا خلیفہ کا جو بھی ڈیلیگیٹڈ اسسٹنٹ ہوگا. So you cannot، آج میں اور آپ تو نہیں اٹھ کے انڈیا کو یا کسی بھی ملک کو جا کے ایسے ہوا میں کہہ دے کہ جی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، اور وہ مطلب یہ جو سوسائٹل لیول پہ احکامات ہوتے ہیں they are not implementable in the absence of the Islamic State. So the 70% of Islam is suspended right now due to the absence of the state, because they can only be implemented through، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، آج آپ اٹھ کے کسی بھی چور کا ایسے ہی ہاتھ کاٹ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک خلافت موجود نہیں ہوگا، اس کے ڈیزگنیٹڈ قاضی جو ہے وہ نہیں ہوں گے، وہ کیس چلے گا، وہ ثبوت آگے آئیں گے، پیش ہوں گے، گواہان آگے ثابت ہو گیا، پھر وہ آرڈر دے گا. جب قاضی کا آرڈر آئے گا تو چور کا ہاتھ کٹے گا. ابھی آج آپ کو چور ثابت بھی آپ کر دیں، آپ کا سارے ایویڈنس بھی آ جائیں، آپ یو ہیو نو رائٹ کہ آپ ججمنٹ دے سکیں اور اس کے ہاتھ کاٹ سکیں، کیونکہ اسلامی ریاست نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کا کوئی قاضی ہے یہاں پہ آج کل، اور مطلب کوئی سسٹم نہیں ہے جو پراپر جو اسلام نے جو لازمی قرار دیا ہوا ہے. سو 70% of Islamic rules actually depend on the existence of the Khilafah. So your only option is to work for the Khilafah and you will be absorbed of the sin. کیونکہ آج یہ امت گناہ کے اندر ہے، ان 70% احکامات کے لاگو نہ ہونے کی وجہ سے اس کا گناہ اس پوری امت پہ ہے، کیونکہ یہ پوری امت جو ہے وہ اس کے اوپر فرض تھا یہ اسلام کا نظام قائم کرنا، اور آج پوری امت نے چونکہ وہ قائم نہیں کیا تو پوری امت ایکچولی اس سن کے اندر، اس گناہ کے اندر آج ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا پورا، سوائے اس کے جو ایکچولی کوشش کر رہا ہے اور جدوجہد کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دے سکے گا کہ دیکھیں میں نے تو پوری کوشش کی، میں نے اپنی اسٹرگل کی، اپنی محنت کی، اپنی توانائی یوز کی، اپنا پیسہ یوز کیا، وٹ ایور جو بھی وہ کر سکتا ہے استطاعت، تبھی وہ اللہ کے سامنے جواب دے سکے گا کہ جی 30% تو میں نے کر لیے تھے جو میرے انڈیویجول تھے، باقی 70% کے لیے میں جدوجہد کر رہا تھا and I could not do that in myself individually. So اس میں میں یہ سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ ہم اسلامی بینکاری پر انشاءاللہ اگلے سال شروع میں ہی ایک لیکچر ارینج کر رہے ہیں. اس میں ہم یہ بینکوں سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس سلسلے کو کیسے چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کے شرعی بورڈ موجود ہیں، مولانا تقی عثمانی کے ہیں، ان کا بیٹا ہے، کچھ اور لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ سیر حاصل بحث اس میں کریں گے. اب ہمارے پاس وقت بھی تنگ ہے، میں چاہوں گا کہ کچھ اور سوالات کو شارٹ آنسرز کے ساتھ اٹینڈ کیا جائے. کوئی اور سوال ہو تو فرمائیے. السلام علیکم. سہیل بول جی، اجازت ہے؟ جی سہیل صاحب فرمائیے. اچھا، بینکنگ سسٹم کے حوالے سے ایک تھا کہ اگر اس کی تھوڑی سی بریف ہسٹری بتا دیں، بینک بنے کیوں تھے؟ آپ نے جیسے کہا کہ جب اسلامی سسٹم تھا اس میں بینکس کا انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اب جب کیپٹلزم آیا تو بینکس آئے، اور اب آپ اگر اسلامک سسٹم پرپوز کر رہے ہیں اس میں بھی بینکس کا رول کیوں ہوگا؟ اس وقت اسلام بینک سسٹم میں بینکنگ کا رول کیوں ہوگا، جب کن مقاصد کے لیے بینکس کو قائم کیا گیا تھا؟ اگر اس کو واضح کر دیں. ٹھیک ہے، دیکھیں کیپٹلزم کو آئے ہوئے صرف 300 سال ہی ہوئے ہیں، تو مطلب اٹس اے ریسنٹ ہسٹری. اس کے بعد ہی بینکس آیا. میں وہ ایگزیکٹ ڈیٹس یا وہ تو نہیں یہاں پہ مطلب بیان کر سکوں گا کہ مطلب I would not say something کہ جس کے اوپر میرا پورا وہ نالج نہ ہو، لیکن تو وہ اس وقت سے شروع ہے، اور وہ ان کا جو بزنس ماڈل تھا وہ انٹرسٹ بیس تھا. اسلام میں جو میں کہہ رہا ہوں بینکس ہو سکتے ہیں، ان کا بزنس ماڈل ہی بالکل چینج ہے. تو ایکچولی دیز بینکس ول ناٹ بی دیئر، یعنی کہ یہ والے نہیں ہوں گے بینکس. وہ اگر ہوں گے انفیکٹ ان کو شاید بینکس کا نام بھی نہ دیا جائے، ضروری نہیں، بلکہ انفیکٹ اگر نہ دیا جائے تو میں کہوں گا زیادہ بہتر ہوگا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو. یو کین کال دیم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا فائنینشیل انٹرمیڈیریز یا فائنینشیل فیسیلیٹیٹرز، مطلب اس ٹائپ کا کوئی نام آپ دے سکتے ہیں کہ جی لوگ صرف اپنا پیسہ وہاں رکھوا سکتے ہیں ایز اے اسٹور. اور کیونکہ دیکھیں یہ ایک سہولت ہے نا کہ آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ کوئی لون نہیں دے رہے، اس کو صرف امانتاً رکھوا رہے ہیں. جب آپ کو پیٹرول بھروانا ہو تو آپ نے سوائپ کیا اور آپ کا پیسہ نے بجائے اس کے کہ آپ جیب میں پیسہ لے کے پھریں. دس از اے فیسلٹی جو کہ اسلام الاؤ بھی اگر کر رہا ہے، تو دیر از نو ہارم کہ آپ ایک فیسلٹی اویل کریں. آپ کیش اینڈ کیری پہ جاتے ہیں 10-15 ہزار کی وٹ ایور 20 ہزار کی خریداری کرتے ہیں، ہر وقت آپ کیش لے کے جیب میں پھرنا زیادہ سیف نہیں ہے جیسے
ابھی ایک صاحب نے کہا بھی کہ آج کا دور ایسا خلافت میں ہو سکتا ہے وہ اس طرح دور نہ بھی ہو، لیکن ایون تب بھی کیوں ایک آپ جھنجھٹ ہے کہ جیب میں لے کے پھر if you can only have one card اور آپ اس کو یوز کر کے ساری سروسز لے سکتے ہیں. So this will be just a facilitation. تو یہ والی ساری سروس یا اے ٹی ایم سے آپ کبھی وڈرا کروانا چاہیں تو یہ والی ساری سروسز کیونکہ اسلام نے الاؤ کی ہیں، اسلام نے وہ انٹرسٹ والی چیز کو منع کیا ہے. تو یو کین ہیو انسٹیٹیوشنز جہاں پر یہ ہوں. اب میں نے اگین کہا دس از مباح اینڈ الاؤڈ. ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر تو اسلامی ریاست نے خود ہی ایسے انسٹیٹیوشنز بنا کے اپنا ایک نیٹ ورک سارا پھیلا دیا لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے، تو پھر تو شاید پرائیویٹ بینکس کو گنجائش ہی نہیں ملے گی نا. وہ کہاں سے سروسز دیں جب حکومت فری میں لٹ سے سروسز دے رہی ہو. تو پرائیویٹ بینکس تو اس سروسز کے اوپر اوبویسلی اگر کمائیں گے تو ہی یعنی وہ سروس چارجز لے سکیں گے تبھی وہ آئیں گے. یہ تو ایک بزنس ماڈل نہیں بنے گا اگر وہ کوئی سروسز کے چارجز نہیں لیں گے. تو یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ریاست خود ہی سب کچھ چلا لے اور پرائیویٹ بینکس یا انسٹیٹیوشن وہ جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ان کی ضرورت ہی نہ رہے. میں جسٹ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از الاؤڈ، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چیزیں چونکہ اسلام نے الاؤ کی ہیں وہ والی سروسز تو لہٰذا ایسے انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں. پلس مجھے ایک چیز ہے وہ جو میں نے کہا نا کہ میچ میکنگ والی جو سروس ہے کہ جی انویسٹرز کو اسکلڈ لوگوں کے ساتھ میچ میکنگ کروانا تاکہ وہ لوگ پیسہ دیں اور باقی لوگ جو کام کرنے والے یا بزنس سٹارٹ کرنے والے وہ ان کو پیسہ مل جائے اور وہ مل کے وہ کاروبار کر سکے. سو یہ میچ میکنگ بھی وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگز دیٹ دے کین ڈو. ادروائز یہ والی جو بینک آ رہی ہے یہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتی. جی نیکسٹ سوال ہے صدر الدین صدیقی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی السلام علیکم، بہت شکریہ سر، کافی معلومات میں اضافہ ہوا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے ایک سسٹم دیا ہے اور وہ بھی چیلنجیبل ہے، ایک عام آدمی پھر کس طریقے سے یقین کر سکتا ہے کہ سود سے بچنا چاہتا ہے کہ جی تقی عثمانی صاحب کے سسٹم پہ میں بلیو کر کے میزان بینک سے جو منافع مل رہا ہے وہ ربا میں آئے گا یا نہیں آئے گا. میرا اعتماد تو ہے لیکن کیا اگر مفتی تقی صاحب بھی چیلنجیبل ہیں اور ان کے اگینسٹ کوئی ایک پارٹی ہے اس کے پاس بھی ایویڈنسز ہیں تو ایک عام آدمی کس طریقے سے پھر یہ میں بالکل سمجھ رہا ہوں. میں ایکچولی آپ کی وہ فیلنگ سمجھ رہا ہوں. دیکھیں مفتی تقی عثمانی تو چھوڑیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی چیلنجیبل تھے. یعنی کہ جو ہمارے 4 امام گزرے ہیں ان کے آپس میں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے تو لیٹ سے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہ جو مزاریت کا حکم ہے اب یعنی کہ یہ جائز نہیں ہے کرائے پہ دینا. امام ابو حنیفہ کا جو اوپینین تھا ان کا اوپینین نہیں تھا کہ یہ جائز ہے، ان کے پاس اس کے کچھ ایویڈنسز تھے. لیکن obviously باقی اماموں کے نزدیک اور ہم نے بھی جو اسٹڈی کیا ہوا ہے یعنی جو میں نے ایویڈنس آپ کے سامنے بھی رکھے تو وہ اسٹرینتھ وائز زیادہ مضبوط ہے اور اس بیس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو جن علماء کو میں فالو کر رہا ہوں کہ مزاریت جائز نہیں ہے. سو دس ول آلویز ہیپن. یعنی کہ آپ یہ نہ سوچیں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے یہ اسلام میں ہمیشہ سے ایون صحابہ کے دور سے جو خلفائے راشدین کے دور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان یعنی کہ ڈفرینس آف اوپینین تھے لیکن وہ بیسڈ آن ایویڈنسز تھے. سو دس از کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل اور اسلام نے اس کو بالکل الاؤ کیا ہے. اینڈ یو شوڈ ناٹ بی وریڈ اباؤٹ دس کہ جی یار یہ تو بڑا عجیب لگ رہا ہے میں ان کو پھر فالو کروں یا نہ کروں. اسلام نے بہت ہمارے لیے آسانی رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جی آپ اگر ان مجتہد یا ان عالم کو ٹرسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو فالو کر لیں. تقلید کی جو اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس سے ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیا. اور لیٹ سے میں اگر کسی اور عالم کو زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں ان کے پاس بھی ایویڈنسز ہیں سو دس از پرفیکٹلی فائن میں ان کو فالو کروں. یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو ویریشن آف اوپینینز ہیں یہ انسانی عقل کے مطابق یہ ہوں گے. انسانی عقل چونکہ پرفیکٹ نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو احکامات بھیج دیے وہ تو پرفیکٹ ہیں. وہ قرآن و سنت کے اندر جو وہ عبارتیں اور وہ الفاظ لکھے ہیں they have meanings اور وہ meanings human interpretation کے ذریعے سے human judgment کے مطابق کراس کر کے وہ احکامات میں یعنی کہ ڈیڈیوس ہوتی ہیں. سو وہاں پہ انسان کی لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ ایک بندہ اس آیت سے ایک مطلب سمجھتا ہے جبکہ دوسرا بندہ اسی آیت سے ایک اور مطلب لیتا ہے جو کہ دونوں پرفیکٹلی فائن ہے اور لیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چلے مثال دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے جہاں پہ وضو ٹوٹنے کے جہاں پر احکامات کا ذکر ہے وہاں پہ ایک
آیت کے اندر کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لمستم بالنساء، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ لمس ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب اب یہ قرآن کی آیت ہے اور لمس کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن اب آپ ذرا دیکھیں امام شافعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لمس تو بالنساء کا مطلب ٹچ ہو گیا، آپ غیر محرم عورت کے ساتھ آپ ٹچ ہو گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اس قرآن کی آیت سے لمس کا یہ ہے مطلب، اور مطلب لٹرلی اس کا مطلب یہ ہے ابھی، لیکن اب عربک ڈکشنری کے اندر لمس کے دو یعنی ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ سیکشل انٹرکورس ہے، لمس کا ہی مطلب سیکشل انٹرکورس ہے، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہاں پہ قرآن کی اس آیت میں جو لمس کا لفظ ہے دیٹ ایکچولی مینس سیکشل انٹرکورس ناٹ ٹچنگ آف ہینڈز یا ٹچنگ، یعنی تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹچ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاتھ ٹچ ہو جائے یہ سیکشل انٹرکورس کی بات ہو رہی ہے، سو دس از اے ویلڈ ڈفرنس آف اوپینین، یہ تو انسان کی لمیٹیشن ہے نا کہ اللہ نے جو حکم بھیجا تھا وہ ایگزیکٹلی کیا تھا اس کے سمجھنے میں، سو دس ول بی دیر آلویز، دس ہیز بین آلویز دیر، یہ اگین بھی ہوگا، ایون خلافت میں بھی ہوگا، صرف بات یہ ہے کہ جب انشاءاللہ خلافت ہوگی تو اس میں اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب خلیفہ ایک رول کو اڈاپٹ کر لے گا تو باقی مجتہدین کو اپنا اصول چھوڑنا پڑے گا، تو مطلب وہ ایکچولی یونیفیکیشن کے اوپر مبنی یعنی ایک ایسا میکانزم ہے جہاں یونیفائی ہو جاتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اوپینین تھا کہ جب 3 طلاقیں ایک دفعہ دے دی جائیں تو وہ 1 طلاق مانی جائے گی، وہ 3 طلاقیں نہیں مانی جائیں گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اوپینین تھا کہ جب 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو تینوں ہو جائیں گی اینڈ دیٹس فل اینڈ فائنل طلاق ہو گئی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی ان کی خلافت کا دور تھا انہوں نے تمام قاضیوں کو احکامات جاری کیے کہ اگر 3 طلاقوں کا کیس ہے تو یو کاؤنٹ 1، حضرت عمر صاحب نے اعتراض بھی کیا اور اپنے دلائل بھی دیے بٹ ہی اسٹکڈ آن ہز اون ایویڈنسز اور انہوں نے اسی کو نافذ کروایا، سو پوری امت یونیفائی تھی اس وقت اور تمام قاضی اسی پہ فیصلے سناتے رہے کہ جی 1 طلاق ہوگی، حضرت عمر صاحب جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب کو احکامات جاری کیے کہ جب 3 طلاقوں کا کیس ہے یو کاؤنٹ 3 اینڈ دیٹ از فل اینڈ فائنل، تو جب انہوں نے اس کو نافذ کیا سو امت واز یونیفائڈ، اس کی قاضی کا یہ رائے ہو کہ وہ ایک ہے ابھی وہ اپنی رائے چھوڑے گا اور حضرت عمر کی رائے کو امپلیمنٹ کرے گا، سو دس کاز یونیفیکیشن آف دا امہ، آج کیونکہ خلیفہ ہے نہیں ہم سارے ڈس یونیفائڈ ہیں، کوئی عثمانی کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی دوسرے علماء بہت سارے اوبویسلی، تو انشاءاللہ جب خلافت ہوگی then there is no question، یعنی خلیفہ نے ایک چیز رائے اڈاپٹ کر لی then all علماء all مجتہدین have to leave their own opinions and all the ummah will be unified inshallah۔ جی کوئی اور سوال؟ اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو میں جناب ارشد ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے کنکلوڈنگ کمنٹس اور کوشچنز اگر ہیں تو وہ بھی پوچھ لیجیے گا تاکہ ہم پھر اس سیشن کو اختتام کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اٹ واز اے لولی پریزنٹیشن، الحمدللہ ہم نے اکیڈیمکلی بہت کچھ سیکھا، لیکن آپ نے اینڈ میں کلیریفائی کر دیا کہ لاٹ آف دس ہیز ٹو ڈو وتھ اوپینینس فرام ڈفرنٹ فقہ، تو یہ بات تو اس وقت آئے گی ان پلیس جب ایک خلافہ قائم ہوگا۔ تو آپ نے بھی بیچ میں ایک بات کی تھی کہ اس وقت جو پورا زور ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ ٹورڈز دیٹ گریٹر کاز، somehow that seems to be کہ it's like who is going to bell the cat، کون اب یہ سٹیپ اٹھائے گا، اینڈ obviously سب لوگوں کی ایفرٹس اپنے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، we cannot say کہ فلاں گروپ یا فلاں پارٹی جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے، everybody has their own evidences، لیکن ایک بات جو ہے درست یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو ہم انفرادی طور پہ 30% بھی پورے نہیں کر رہے احکامات جن کا ذکر کیا عرفان بھائی نے، so let's start with those 30% and contribute towards the 70%، but let's move on، اور obviously علماء سب جو ہیں ان کے اپنے اپنے ایویڈنس ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی زندگی اسی میں گزار دیں ان کے اختلافات میں۔ ایز مسلمس، کسی نے پوچھا تھا بیسک مسلمس کامن مین we should take the lightest available ruling in Islam and uphold it، یعنی منیمم الاؤڈ جو مباح چیزیں ہیں ان کو ہی پکڑ لیں ہم، تو میرا خیال ہے we have a long way to go۔ تو یہی میرے فیلنگز ہیں،
And I think it's a great effort. Thank you, Irfan bhai, for giving us this talk. और मैं चाहूंगा कि आपने बहुत सारी वीडियोस भी भेजी हैं, अभी तक देखने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हम सबको, लेकिन जब भी ये पढ़ें और देखें, we should realize that these are opinions of some of the scholars, and we should take it with an open heart and open mind. Or I think this is the way to go forward. Jazakallah khaira once again. मेरा ख्याल है ये इनफ है कंक्लूडिंग रिमार्क्स. आई एग्री. जी, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप तो हमारे फोरम के साथी हैं, हम आपको इंशाल्लाह आइंदा भी इस सिलसिले में तकलीफ देंगे. टिल देन हम इसको, आज के सेशन को का इख्तिताम करते हैं, और आप सबकी इसकी पेशेंस का और और आपकी तरफ से इस प्रेजेंटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. Jazakallah khaira, Colonel Sahab. Thank you so much for arranging this. Thank you, sir. जज़ाकल्लाह खैर तमाम लोगों का ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह जब भी आप मौका देंगे तो मैं हाजिर हूँगा इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.